बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। साथ इंशाल्लाह। साथ ही ये है, मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है। सो ठंडी ये मौसम के असरात हैं जिसकी वजह से, मौसम के असरात हैं कि जिसकी वजह से चाय भी ठंडी हो गई और कॉफी भी हल्की खाना भी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो खाना गरम गरम खा लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। सोचें जब गैस ना हो तो फिर उसके बाद क्या दिक्कत, गैस की वही माइक्रोवेव के मसाइल। कोई इतनी पाबंदी नहीं करता जितनी पाबंदी से गैस जाती है। आ भी जाती है, खैर आना अच्छी बात है पाबंदी से, लेकिन जितनी पाबंदी से जाती है बस आप टाइम के पीछे भाग रहा होता है। यानी कि मुझे लगता है कि वो जो गैस बंद करने वाला बाबू है ना, तो उसके सालाना इंक्रीमेंट टाइम पे होना चाहिए ना, बिकॉज वो अपना काम वो सही महकमे को कमा के दे रहा है, डेडिकेशन के साथ। और सुबह जब 6 बजे गैस खोलते हैं वहां से, तो फिर उसमें 10 मिनट तक मेरे ख्याल में सिर्फ हवा आती है, क्योंकि वो तीलियां बुझा रही होती है। अब सोचें जब रमजान आएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि रमजान में टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो बहरहाल सदफ अब्दुल जब्बार अशफाक सब्ती, तो कैसे हैं आप लोग? आज भूल गए। तो कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? अब मंडे के बाद ट्यूसडे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो क्या सिलसिला चल रहा है सदफ? क्या खबरें आज? खबरें देखें, अगर हम सियासत अच्छा, वो आप जो खुनकी की बात करी थी उसका बस एक कि टेम्परेचर 18 से नीचे आ गया है वैसे कराची में अभी। तो कल रिपोर्ट हो रहा था, तो अब और भी नीचे आ गया होगा। मैं मजीद तफसीलात भी जान लूंगा। कराची को तो 18 पे तो सर्दी लगने लगती है कराची वालों को। हाँ, जाहिर है। बहरहाल आज कुछ हमने, अब कहते हैं ना, इस बात की थोड़ी सी खुशी होती है, हमारे जो वो मलबूसात हैं जो पड़े रहते हैं अलमारियों में, जो कहते हैं जी मैं भी हूँ ज़रा गौर कर लो, यानी कि सर्दियों के कपड़े, वो अब लोग निकालना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, हम आप इससे पहले कह रहे थे क्या खबरें हैं, तो खबरें सियासत से जुड़ी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं, उनका तस्करा भी हो रहा है। और वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में हमने देखा एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की। उन्होंने कहा जी धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3000 पॉइंट नीचे आ गई। अब आप सोचें, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही थी, फिर कहते हैं मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले ही दिन मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो वज़ीर आज़म ने फिर इजलास में खिताब में मज़ीद कहा कि नवंबर में महंगाई जो है वो आई गेस 70 माह की कम तरीन सतह पर रही। महंगाई में इजाफे की शरह गालिबन वज़ीर आज़म साहब ने फरमाई होगी। ये बड़ा मिसलीडिंग है कि महंगाई में कमी हो गई। महंगाई की शरह यानी महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कमी हो गई है, बाकी आपकी परचेजिंग पावर वही है। यानी कि जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी ना, कि कल गए तो इतनी महंगी, तो उतनी नहीं हो रही। ये ना हो कि आप कल जाके कहेंगे भाई सदफ तो कह रही थी कि महंगाई में इजाफे की शरह कम, महंगाई कम हो गई है, वजीर आजम साहब ने फरमाया। और ये जी कि वो 1000 का अगर फर्ज करें, खैर 1000 का कप तो नहीं होना चाहिए, मगर अगर 1000 का कप है तो 1000 का ही है, उसमें कमी नहीं हुई है। तो ये बहरहाल, तो खैर वजीर आजम साहब पे वापस आते हैं ये तस्हीह के बाद कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने यूरोप में PIA की परवाज़ों के लिए इजाज़त मिलने पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी खूब तारीफ़ की और कहा कि एक मंचले वजीर ने जाली डिग्रियों का कहकर अरबों रुपए का नुकसान करवाया। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम देखें कि PTI ने जो फाइनल एहतजाज की कॉल दी थी, उसके बाद से बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी तनकीद भी हम देख रहे हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों खबरें चली, एक तो ये कि बानी PTI की सेहत बहुत ख़राब है, उस हवाले से बहुत सारी ये तक कहा गया कि पता नहीं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर ये कि जो डी चौक पे हुआ उसमें जो नंबर्स बता रहे हैं अपने कारकुन जो कि जाँ बहक हुए हैं, उसकी तादाद जो है उसमें बड़ा जो है कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। कहा जी अब जो मौजूदा जो चेयरमैन है PTI के यानी कि बैरिस्टर गौहर, वो ये कहते हैं जी कि बानी से मुलाकात के बाद ऐसे दावों के बयानी को मैं मुस्तरद करता हूँ और बानी PTI बिल्कुल ठीक है, उनकी खराबी सेहत के बारे में तमाम बातें गलत हैं। प्लस ये है कि उस दौरान जब ये वाक़या हुआ तो आजकल आपको पता है कि AI का ज़माना है, तो कुछ लोगों ने AI से बनी हुई तस्वीर वहाँ की डी चौक की शेयर की और बाद में फिर उन्हें तस्हीह करना पड़ी कि जी, लेकिन AI से बनी जो पिक्चर्स होती हैं वो बड़ी आसानी से आपको आइडिया हो जाता है कि जी AI जनरेटेड है, वो इतनी रिफाइंड और इतनी क्यूरेटेड होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन आम लोगों को नहीं समझ में आती। वो वही बाज़ औक़ात देखना चाहते हैं जो और समझना चाहते हैं जो उन्हें समझ में आ रहा होता है, रियल लाइक नहीं होती AI जनरेटेड। तो बहरहाल इट्स क्वाइट डेंजरस, दिस AI थिंग इज़ वेरी डेंजरस। बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब ने मजीद क्या फरमाया आपको सुनाते हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ऐसे कह रहे हैं, खबरें चला रहे हैं, तो खबरें उनके ही जो PTI के हैंडल से उनकी तरफ से ज्यादा नहीं, और अक्सर तो हैंडल से आ रही हैं वहाँ जी हाँ। अच्छा, अब आपको जरा बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, वो जब भी बात करते हैं तो कुछ बड़ी यूनिक सी खबर सामने आती है। तो मरकजी रहनुमा है हाफिज हमदुल्ला, वो दावा कर रहे हैं कि बानी PTI से पसे पर्दा मामला
معاملات چل رہے ہیں اور معاملہ 9 مئی پر اٹکا ہوا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں کہ بانی سے کوئی بریک تھرو ہو جائے. خان کے ساتھ بار بار رچے ہوئے میری جو معلومات ہے ایک بات پر معاملہ اٹکی ہوئی ہے، وہ یہ کہ عمران خان سے ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ 9 مئی پر پوری قوم سے معافی مانگیں. ان کا موقف یہ ہے جو میری معلومات ہے کہ 9 مئی میں نے کیا ہی نہیں. باہر جانے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے جو میری معلومات ہے. ایک مجلس میں مجھے کہا گیا کہ عمران خان سے ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم میں ہم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے. میاں صاحب پھر مکر جاتا ہے. 8 فروری کے الیکشن میں پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی نے ان تمام پارٹیوں نے وہی کچھ کیا جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اچھا یہ جو تھا نا یہ ناممکن نہیں، یہ ڈبل نہ ہو گیا. ڈبل نہ از پازیٹیو. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست. تو بہرحال اچھا جی اب تذکرہ کر لیتے ہیں. کل بہت زیادہ خبروں میں رہے ڈی پی او اٹک سردار غیاث گل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل لوگ انتہائی تربیت یافتہ تھے. عسکری اسکواڈ کی صلاحیت ایلیٹ کمانڈوز سے 3 گنا زیادہ تھی اور 20 منٹ میں پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے. ڈی پی او اٹک نے بتایا کہ مظاہرین نے غازی بروتھا پر جہازی سائز کے پنکھوں سے پولیس کی آنسو گیس پھیلائی. مزید کیا کہا دیکھیے ذرا. میں ایک چیز پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ماشاءاللہ ایلیٹ کمانڈوز دے آر سپریملی ٹیلنٹڈ اور ویل ٹرینڈ، تو 3 گنا ان سے صلاحیت زیادہ ہونا یہ تھوڑا سا میرے خیال میں محتاط اسٹیٹمنٹ. اچھا چلیں جی ہم ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ سینیٹر خلیل طاہر سندھو موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، پی ٹی آئی 100 بتا رہی تھی، پھر کچھ اور نمبرز آ رہے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 کارکن جاں بحق ہوئے ہیں جن کی تصویریں بھی انہوں نے جاری کی ہیں. تو حکومت جو کہ یہ کہتی ہے کہ جی کوئی بھی جاں بحق نہیں ہوا، تو ابھی بھی آپ اس موقع پر قائم ہیں؟ دیکھیں صدف، ایک تو انہوں نے جو بھی کیا یہ ریاست پہ حملہ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے ایمبٹ سے باہر نکل چکے ہیں. ان کو کس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ آ کے، جب اس نے بشرا بی بی نے کہا، اس نے کہا کہ میں آخری سانس تک یہاں سے نہیں جاؤں گی اور میں کھڑی رہوں گی. بعد میں ایسے بھاگے جیسے نسیم حجازی کے ناول میں سے لوگ بھاگتے ہیں، اور یہ طریقہ کار غلط تھا. بالکل آپ ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ان کو مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرنا پڑیں گے. جو حافظ حمد اللہ صاحب کہہ رہے تھے میرے لیے قابل احترام ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. جن کو میر جعفر، میر صادق، ڈیٹی ہیری جو سوال میں نے پوچھا تھا اگر آپ حکومت اپنا نمبر بتا دے تو. جی بالکل میں صدف اس کا جواب دیتا ہوں. ہم بالکل کوئی دیر از نو سنگل کیجویلٹی. اور رات کو بھی میں 3-4 پروگرام میں تھا، ان کے سینئر لائرز بھی تھے، میں بھی لائر ہوں آلسو سینٹر کے ساتھ ساتھ. اور میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو سامنے لے کے آئیں. اگر آپ کی ایف آئی آر تھانے میں نہیں کٹی جا رہی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ 22 سے 22(20) ضابطہ فوجداری کے تحت کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. نان کمپلائنس تو نہیں ہو سکتی، لیکن بٹ دے ڈونٹ ناٹ اینی ایویڈنس، کوجنٹ ایویڈنس. صرف باتیں ہو رہی ہیں. لطیف کھوسا صاحب ہمارے سینئر وکیل ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا جی 278 لوگ مر گئے. کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے. ابھی بیرسٹر گور صاحب انتہائی قابل احترام ہے، وہ 12 لوگوں کو کہہ رہے ہیں. بھائی کسی کو لے کے آئے، کسی کے خاندان کو فرد لے کے آئے، کسی کو بہن بھائی باپ بھائی، کوئی کسی کو تو سامنے لے کے آئے. اس طرح ازمپشنز پہ تو جو بات ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کی ازمپشنز کے پیچھے ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. سینیٹر صاحب لہٰذا جب تک ازمپشنز پہ بات ہوگی وہ ان کا ماننا یہ ہے. کل ہمارے ساتھ ہمایوں محمد صاحب بھی تھے، تو وہ یہ فرما رہے تھے، سینیٹر ہی ہیں وہ بھی ظاہر ہے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ بیسک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چکر یہ ہے کہ حکومت نے، وہ ریاست کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے جو مظاہرین تھے ان کے اوپر گولی کیوں چلائی، اس کی کیا منطق تھی. آپ ریاست سے لڑائی کی بات کریں، ظاہر ہے آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن وہ یہ موقف دے رہے ہیں کہ نہتے ہمارے مظاہرین تھے تو ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا جو کہ پرامن احتجاج کے لیے وہاں پر گئے تھے. تو اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی اشفاق صاحب، یو آر انتہائی سینئر اینڈ سیزنڈ اینکر پرسن. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمایوں محمد صاحب میرے دوست ہیں، لیکن کوئی گولی نہیں چلائی گئی حکومت کی طرف سے. ہاں ربڑ کی گولیاں ضرور چلائی گئی ہیں، آئی ایڈمٹ دیٹ. لیکن یہ جو بات بار بار وہ بھی منتشر کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ کوئی تو کیجویلٹی دکھاتے ہیں. ہمایوں محمد صاحب میرا جو ذاتی پرسیپشن ہے اس لیول پہ نہیں جاتے کہ وہ بات غلط کرے، لیکن یہ کہ بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کیجویلٹی نہیں ہے. اگر میری بات سنیں، آج کے دور میں کب رہ جاتا ہے؟ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، ان کی مریم ریاض بٹو دے رہی ہے، مشال دے رہی ہے، دوسرے دے رہے ہیں. وہ یہ آپس میں اصل میں ان کا جھگڑا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے
جس کی وجہ سے یہ ہم پہ توپ رہے ہیں. ہم کیوں چلائیں گے اپنے شہریوں کا آیا ہے جوڈیشل کمیشن کا ایک سجیشن ہے, تو اگر آپ چاہے حکومت تو اس طرح بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں تاکہ معاملہ سامنے آ جائے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. جی, دس از دا ٹوٹلی ڈسکریشن آف مس صدف آف دا گورنمنٹ. یو آر ویری رائٹ. آئی کین کنوے یور میسج, بٹ میرا چونکہ ابھی تک میں آئی واز مطلب رابطہ نہیں ہوا, لیکن ڈیفینیٹ آئی ول کنوے دس کہ اگر یہ بات ایسی بھی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سچ پہ ہیں تو ایسی بھی بات ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تاکہ لوگوں کے سامنے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے پولیس والوں کو انہوں نے مارا ہے اس میں اپنا شہید ہوا مبشر شہید ہوا, فاروق اللہ جو ہے سب انسپیکٹر, سمیع اللہ کانسٹیبل, اس کے علاوہ رینجرز کے جوان, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ان کو سیاسی جماعت کی طرح کرنا چاہیے. اور آج تک ابھی دیکھیں خان صاحب نے پھر دوبارہ ایبٹ کر دیا, جو منسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں لا کی زبان میں اس کو ایبٹنگ کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے سب کو مبارکباد دی ہے جو باہر نکلی اور جنہوں نے یہ سارا کچھ ہوا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. لیڈر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور لیڈر کو قومی دھارے میں شریک ہونا چاہیے اگر وہ لیڈر ہیں تو. پتہ نہیں چل رہا کہ چین آف کمانڈ. جی ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب پہلے کچھ کہہ رہے تھے, لیکن جب بانی سے ملاقات کے لیے گئے تو پھر انہوں نے کوئی اور موقف دیا اور وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے, یعنی کہ سینکڑوں افراد کے جاں بحق ہونے کے, اور اب وہ کچھ نمبرز دے رہے ہیں. تو حافظ حمداللہ صاحب کے اس بیان کو پھر اس سے تقویت ملتی ہے کہ پس پردہ کچھ ڈسکشن یا کچھ معاملات جا رہے ہیں, چل رہے ہیں بٹوین پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ. اشفاق صاحب اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے, ہم نے ان کو بہت دفعہ آفر کیا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے چونکہ اندر ہیں, فواز چودھری صاحب آپ ان کو لائن پہ لے سکتے ہیں, اس مذاکراتی ٹیم کا وہ حصہ تھے جب الیکشن کروانے تھے, تو انہوں نے دوسری میٹنگ میں آ کہہ دیا کہ خان نہیں مانتا, ہی از اے ویری اسٹبن پرسن, وہ نہیں مانتا کسی بات سے. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ریاست اور یہ سیاست اس طریقے سے تو نہیں چلے گی نا, آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے. مذاکرات کیا کہیں اور چل رہے ہیں پس پردہ؟ مس صدف کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ان کے, یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ لغو ہے. جن سے یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, میں ان کا نمائندہ تو نہیں ہوں لیکن انتہائی قابل احترام ہے. انہوں نے آ کے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. حالانکہ رؤوف حسن صاحب قابل احترام ہے, انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی تھی کہ خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن مس صدف اور اشفاق صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر جو چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے سخت فیصلے لیے ہیں کیبنٹ میں, الٹیمیٹلی جب اگر ریاست دیکھیں پارا چنار میں گولیاں چل رہی ہیں, 146 بندے مر گئے. میں اس دن پارا چنار میں تھا, پارا چنار سے مراد میں پشاور میں تھا, میں این ڈی یو کورس کر رہا تھا, وہاں پہ تو کوئی نہیں گیا. کل ان کو توفیق ہوئی گندا پور صاحب کو کہ کل یہ وہاں پہ گئے ہیں, اس سے پہلے وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا. پہلے آپ اپنے شہریوں کی اور ریاست کا کیا ہے, ریاست یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 9. اصل چیز یہ ہے کہ صوبے کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جائے, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پس پردہ کچھ نہیں چل رہا. حافظ حمداللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, وہ پس پردہ کچھ معاملات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ممکنات میں سے کچھ بھی ہے. آپ کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ ایٹ ٹائمز اس جانب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ اشفاق صاحب نہیں, اشفاق صاحب میرے علم میں ہے, لیکن انتہائی احترام کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کسی کے ساتھ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہے, زیرو ہے بالکل ٹوٹل. میں 100% آپ کو آن اسمبلی ایٹ بار کہہ رہا ہوں, کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہے. ہاں لیکن اس کا حل جو بھی ہوگا وہ ڈائلیگ میں ہوگا. دوسری جنگ عظیم کا حل بھی جب تباہ ہوگی, ہر چیز میسیکر ہو گیا, نسلیں تباہ ہوگی, جاپان اور جرمنی تباہ ہو گیا, تب بھی حال جو تھا. لیکن سینیٹر صاحب مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ ایک جانب آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. اسلام آباد میں جس مقصد کے لیے وہ لوگ گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. پارٹی ایک طرح سے ایک پیج پر نظر نہیں آئی, پلان بی پلان سی ان کے پاس موجود نہیں تھا. تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس چیز پر وہ مزید وہ انسٹیگیٹ ہوتے, وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ, چینج آف ہارٹ کیوں ہوا اچانک؟ جی اشفاق صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دے مسٹ کم ٹو دا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم جہاں پہ بات ہو سکتی ہے, ڈائلاگ ہو سکتا ہے, اسپیچز ہو سکتی ہیں, کسی نتیجے میں پہنچا جا سکتا ہے. 3 صوبوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, سندھ, بلوچستان اور پنجاب نے. دوسرے نمبر پہ اشفاق صاحب ایک بات میں وچ از ویری پرٹیننٹ کہ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ ہم سے کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرے. بھائی ڈپٹی کمشنر صاحب نے کسی 3 MP کے تحت ان کو اندر نہیں کیا, عدالتوں نے اندر کیا, عدالتوں نے باہر نکال لیا. ہم حکومت کس طرح سے اس کو رہا کر سکتی ہے؟ اچھا, دوسرے پچھلے دنوں بڑی بات ہو رہی تھی جی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, پارٹی کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے, تو یہ آپشنز کیا ابھی بھی زیر غور ہیں حکومت کے؟ جی میں اگر میری ذاتی رائے پوچھتی ہیں
تو میں ان دونوں آپشنز کے خلاف ہوں. ایز اے انڈیویجول رائے ہے میری. میں مطلب بیسیکلی میں نہیں کبھی بھی چاہوں گا بیسک ذاتی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ, لیکن اگر پارٹی یا گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں دین جو ڈیموکریسی ہے مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن اگر میری ذاتی رائے سمجھتی ہے تو آج بھی ان کو سمجھانا پڑے گا. پیشاب کے پی کے لوگ بڑے غیرت مند لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ان کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے, مس لیڈ کیا جا رہا ہے, اور جو ان کا کراؤڈ ہے وہ لیڈر لیس ہو چکا ہے. تو میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ انتہائی قدم ہوں گے, لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ نہیں ہٹتے تو پھر یہ آپشن لازمی سوچی جا سکتی ہے. اوکے جی, چلیں, تھینک یو سو مچ جی. خلیل طاہر سندھ اب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, نون لیگ کے, اور وہ ہر چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن جو وہ ہوائیں چلتی ہیں نا, ہواؤں کا رخ وہ کچھ اور بتاتا ہے ٹائمز, کیونکہ کچھ خبریں جی کنسسٹنٹلی آتی ہیں تو مے بی دیر از سم تھنگ. جیسے اگر حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بات میں تھوڑا بہت تو کوئی وزن ہم دیکھتے ہی ہیں. اچھا جی, اب بات اس سے پہلے ہو رہی تھی جیسے وزیر اعظم نے بھی کابینہ اجلاس میں کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے. تو ذرا آپ بات کر لیتے ہیں, آپ ذرا نمبرز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نمبرز ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو ادارہ شماریات یہ بتاتا ہے جی کہ نومبر کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح میں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں مزید 2.3% کمی ہوئی ہے, جو 4.9% ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طریقے سے اپریل 2018 کے بعد سے سب سے کم مہنگائی کے بڑھنے کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے. تاہم اعداد و شمار میں تسلیم کیا گیا ہے کہ گھی, مکھن, ڈرائی فروٹ, مچھلی, کوکنگ آئل مہنگا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے. گندم, ریڈی میڈ فوڈ, مشروبات, گندم کا آٹا اور جوتے اور الیکٹرانک کا سامان بھی مہنگا ہوا ہے. کاسمیٹک بھی شامل کر لیں. رہ کیا گیا ہے, کاسمیٹک بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, ایون اسکن کیئر کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں 2-3. سو لیکن کیا عوام محسوس کر رہے ہیں کہ جی ان کی زندگی میں کہیں ریلیف آیا ہے مہنگائی کی شرح بڑھنے کی شرح کم ہونے سے؟ سو دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ. چیز وہی لگی پڑی ہے, اوپر ہو گئی ہے, انڈے اوپر ہو گئے ہیں, تیل گھی اوپر ہو گیا ہے, سبزیاں کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, دن بہ دن ڈبل ہوتی جا رہی ہے نا. سبزی لینے جاؤ, آٹا لینے جاؤ, گھی لینے جاؤ, دن بہ دن نئے ریٹ ہیں. کمی تو ہمیں نظر آ ہی نہیں رہی ہے. گورنمنٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے کہ ہم کمی کر رہے ہیں. کمی پیٹرول کا بھی وہی ریٹ ہے, گھی کا بھی وہی ریٹ ہے, مرغی کا بھی وہی ریٹ ہے. کس چیز کا کم ہوا ہے؟ اس چیز کا نام تو ہوتا ہے نا. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. کم سے کم سبزی تو بہت مہنگی ہے, پیسے کی قیمت وہی ہے, چیزوں کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. ایک دو چیزوں کی قیمت گرا دیتے ہیں, دوسری کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں سیزن سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ کچھ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی, لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے, اس کے اندر کافی چیزیں عوام کو کیا چاہیے, تو کوکنگ آئل ان کی نیڈ کی چیز ہوتی ہے, گھی, مکھن ایٹسیٹرا. ڈرائی فروٹ تو چلیں سمجھ لیں کہ ایک الگ ہی چیز ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں, گندم, مشروبات ایٹسیٹرا, جوتے, تو سبھی مطلب یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور اگر مرغی کی قیمتوں میں بھی دیکھا جائے تو وہ سردی سے ریلیشن میں وہ بھی اضافہ ہوگا. انڈے آپ دیکھ لیں 300-325 تھے, 400 سے اوپر 400 کے آس پاس پہنچ گئے. رہ کیا گیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بیسک آئٹم ہوتے ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں. صدف, اس پہ ہمیں کوئی قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ کائنڈلی یہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح کو وزیر اعظم صاحب بھی, یہ تمام پارلیمنٹیرینز مہنگائی میں اضافے کی شرح پڑھیں اور لکھیں. ہاں, یہ ریمائنڈ کرانا ضروری ہے. لیکن اور ساتھ ہی دیکھیں ایک چیز اور ہے, جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے لوگوں کی, خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہیں, لیکن اوور آل اگر پاکستان میں بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, فری لانس ورکر بھی ہیں, ان کی ایک خاص انکم ہے, محدود انکم ہے, جس میں وہ سروائیو کرنے کی کوشش یعنی کہ ان کے کر رہے ہیں. کرایہ بڑھ جاتا ہے سالانہ بنیادوں پر, ان کی باقی چیزیں, بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں, گیس کے بل بڑھ جاتے ہیں, شیخ اور نوش کی قیمتیں, بچوں کے اسکول کی فی, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں اس طرح سے نہیں بڑھتی. تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے حکومت کو اس معاملے پہ کہ انفلیشن کے کریکٹ نمبرز دے اور پھر سوچا جائے. جی چلیں جی, تو یہ تو عوام کی رائے آپ نے سن لی ہے. ذرا اس وقت کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. وزیر اعظم کی زیر صدارت 24 نومبر دھرنا تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا اجلاس, اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا, یہ وزیر اعظم کا کہنا ہے. اور بیلاروس کے صدر کے دورے کے وقت لشکر کشی کی گئی جو شدید شرمندگی کا باعث بنی. دھرنوں میں قانون پامال کیا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اہلکاروں کو شہید زخمی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائیں گی. عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس تشکیل دی جائے گی, یہ اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے. اور سیف سٹی میں فائرنگ,
لیب شامل کر کے اسے عالمی معیار پر لایا جائے گا سیف سٹی میں فورنزک لیب شامل کر کے اسے عالمی معیار پر لایا جائے گا. اور موقع واردات سے اسلحہ، کارتوس، خول اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں. تمام شواہد فورنزک کے لیے بھیجے جائیں گے. اور ساتھ ہی وہاں پر جو یعنی جس وقت یہ سب ہو رہا تھا موجود فسادیوں کی شناخت کا عمل بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے. اور شناخت کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. اجلاس میں یہ بریفنگ دی گئی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے نا صدف کہ وہاں پر تو سیف سٹی پروجیکٹ بھی ہے، تو آئی تھنک وہ آسان بھی ہوگا، دیکھا بھی جا سکے گا کہ کیا ہوا در حقیقت اس دوران. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سیف سٹی میں فورنسک لیب کو بھی شامل کر کے اسے عالمی معیار پر لایا جائے گا. اچھا ابھی اس وقت دیکھا جائے تو وہ پنجاب فورنسک سائنس لیب وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لاہور میں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس ہر شہر میں تقریباً فورنسک لیبس اس سے ہٹ کے بھی ہونی چاہیے. اچھا ویسے ہیں لیکن فنکشنل نہیں ہے. فنکشنل اور صدف وہ معیار جو ہے وہ جیسے کراچی یونیورسٹی میں ایک لیب ہے دیٹ از کوائٹ گڈ، پنجاب فورنسک سائنس لیب ہے دیٹ از کوائٹ گڈ. آپ دیکھیں نا کوئی بھی بڑا واقعہ ہے، کوئی بھی ایسا جس کی فورنسک ضروری ہوتی ہے اس کے لیے تمام تر چیزیں پنجاب بھیجی جاتی ہیں. بالکل. تو یہ ایک یہاں پہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے اعلان کیا. تو دیکھتے ہیں جی جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے یہ کس طریقے سے اپنا کام آگے لے کر چلتی ہے. تو یہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑی زبردست خبر آتی ہے جس سے ہم امید ہمیں ہو جاتی ہے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. طب کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. سو پاکستان میں پہلی مرتبہ دھڑ سے جڑی دو نومولود بہنوں کا کامیاب آپریشن کر کے انہیں الگ کر دیا گیا ہے. اور یہ آپریشن کراچی میں موجود قومی ادارہ برائے اطفال میں کیا گیا ہے. 12 گھنٹے تک یہ سرجری جاری رہی اور کامیاب رہی. 4 بڑے اسپتالوں کے جو ماہر سرجنز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا. اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے دونوں بچیوں کی حالت جو ہے بہتر ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا یہ سوفسٹیکیٹڈ لیول کا آپریشن ہوگا. معصوم بچے جن کی وینز تک نہیں ملتی، جب آپ ان کو یعنی کہ کوئی انجیکشن لگانا ہو یا ان کو کوئی اس طریقے سے آئی وی لگانی ہو تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اتنے چھوٹے معصوم بچوں کا اس طریقے سے آپریشن کرنا دیٹ از ریمارکیبل. NICH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں یہ کیا گیا تو زبردست کیا گیا اور مفت کیا گیا. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں جان لیتے ہیں. انور، بلا شبہ بہت زبردست یہ کارنامہ انجام دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ آگے صحت یاب رہیں اور ان کا فالو اپ ٹھیک رہے. تو بتائیے گا اس آپریشن کے حوالے سے کب یہ پلان کیا گیا، ان کی عمریں کیا تھیں، کون کون سے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا؟ جی دیکھیں یہ یقینی طور پہ پاکستان کے اندر صحت کے شعبے کے اندر ایک مائل سٹون ہے اور پاکستانی ماہرین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمام تر کم وسائل کے باوجود وہ انتہائی آپریشن بآسانی کر سکتے ہیں. نائلہ اور شمائلہ یہ 2 بہنیں ہیں. ان کی عمریں 3 ماہ کی تھی اور ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 10 نومبر کو ہوئی تھی. اور 10 نومبر سے قبل 10 نومبر کو ہوئی تھی جب ان کے والد نے نجی اسپتال کے اندر ان دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد اس بات کو دیکھا تو خاصے پریشان تھے. جس کے بعد انہوں نے کراچی کا رخ کیا. کراچی کے اندر آ کے انہوں نے NICH کے اندر ماہرین سے گفتگو کی اور ماہرین کی گفتگو کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس کے اندر قومی ادارہ امراض قلب کے جہاں کے ڈاکٹر موجود تھے، اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آرتھوپیڈک سرجن، امراض سینہ، امراض چیسٹ، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام کے تمام ماہرین کو اس کے اندر جمع کیا گیا. اور کم و بیش 10 سے 12 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس مرحلے کو بآسانی مکمل کیا گیا اور سرجری کامیاب ہوئی. سرجری کامیاب ہونے کے بعد ان دونوں بچیوں کی صحت جو ہے مکمل طور پر بحال ہے اور ڈاکٹروں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج ان دونوں بچیوں کو والدین کے حوالے کر دیا جائے گا. جو میڈیکل بورڈ تھا اس میڈیکل بورڈ کے اندر جو نجی اسپتال کے ماہرین ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں. اور خاصی طویل ترین اس آپریشن کے دوران جو پاکستان کے سرکاری جو اسپتال ہیں ان کے جو طبی ماہرین تھے انہوں نے انتہائی جانفشانی سے اور محنت سے یہ کارنامہ انجام دیا. انتہائی پیچیدہ مرحلہ تھا یہ اور 10 سے 12 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹر خاصے مطمئن تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام کے تمام جو ان کے بچوں کے اعضاء ہیں بالکل وہ نیچرل پروسیس کے مطابق ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو یقینی طور کے اندر طب کے شعبے کے اندر اس کو انتہائی اہم اقدام قرار دیا جا سکتا ہے. ہماری بات ہوئی تھی NICH کے سربراہ ڈاکٹر ناصر سڈل سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مستقل بنیادوں کے اوپر ان بچوں کا معائنہ برقرار رکھا جائے گا، فالو اپ پہ ان کو بلایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے مالیت کے اخراجات اس کے اوپر آتے ہیں. قومی ادارہ صحت اطفال کے اندر تمام کی تمام یہ جو سرجری کی گئی ہے ان کو مفت فراہم کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ ان بچوں کا معائنہ کیا جائے گا اور معائنہ کرنے کے بعد
جو میڈیکل بورڈ ہے, جو پوری ٹیم تھی, وہ اس صورتحال کے حوالے سے آگاہ بھی کرے گی. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب ذرا آپ کو میں کہ بڑا جی پاکستان کے لیے ایک اور فخر کی بات, اور ہمارا کام یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ہائی لائٹ ایسی چیزیں کریں. تو جنوبی کوریا نے پاکستانی سائنسدان ہیں جی ڈاکٹر غلام محمد علی کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے. چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کو ایوارڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے, اور سیول میں یہ تقریب تھی جس میں وہاں پر کورین وزیر اعظم ہیں ہین ڈک سو, ان کی جانب سے یہ ڈاکٹر غلام محمد علی کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, اور اس سلسلے میں دنیا بھر سے سائنسدانوں کی نامزدگیاں طلب کی گئی تھیں. اینڈ آئی واز ویری کیئرفل ٹو ٹیک دا نیم رائٹ, بیکاز ظاہر ایوارڈ دیا ہے تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, دنیا بھر سے اس میں سائنسدانوں کی نامزدگیاں تھیں, اور جن میں ڈاکٹر غلام محمد علی واحد شخصیت ہے جنہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایوارڈ دیا گیا. زراعت کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے اگست میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا. سو ڈاکٹر غلام محمد علی نے غذائی تحفظ, جو کہ بہت ضروری ہے آج کل اگر ہم بات کریں, بڑا مسئلہ ہے گلوبلی, خوراک کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے. تو کیوں نہ پھر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائنسدان ڈاکٹر غلام محمد علی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس, اور بہت بہت کو مبارک ہو. پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اور یہ صدارتی ایوارڈ ہو, چاہے آپ کو جو ستارہ امتیاز ملا تھا ہم اس کی بھی بات کریں. ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کی اکمپلشمنٹ ہیں, اچیومنٹس ہیں, ان کے بارے میں, اور کون سا آپ سمجھتے ہیں وہ کام ہے جس سے متاثر ہو کر آپ کو کوریا میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا. جی السلام علیکم. سب سے پہلے شکریہ اشفاق صاحب اور صدف کہ آپ نے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی انسائٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے صبح کے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. تو ہمیں یہ موقع ملا. مینلی تو دیکھیں, اگر جسٹ میں ایک جنرل بات کروں کہ ساری دنیا نے جو ترقی کی ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے, وہ سائنس ٹیکنالوجی اور اس کے بیک اینڈ پہ ریسرچ ہے. بالکل سر. اور ریسرچ کے ساتھ پھر انویسٹمنٹ ہے. تو جو ریسرچر سائنٹسٹ لگے رہتے ہیں کوئی 30-40 سال 50 سال, آج میں یہ موبائل کی اگزامپل دیتا ہوں کہ سب کے ہاتھ میں ہے, ساری دنیا سے پیسہ وہ کما رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کتنے سالوں کی ریسرچ ہوئے گی, اور وہ یہاں تک وہ لے کے آئے ہیں کہ اب وہ ٹیکنالوجی وہ ساری مارکیٹ میں ہے. بالکل. تو یہ اسی بات کی ضرورت ہے ایکچولی کہ ہم بھی اپنے طور پہ, یہ ہمارے ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں یا سائنٹسٹ ہیں, بات صرف یہ ہے کہ ان کو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ اس میں انوویشن جو ایٹ پار ود جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے, وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں, ان کو لیکن فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کے ریسرچ کے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو پھر وہ, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ کوئی ایسا وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح, اور بہت ساری انوویشنز ایسے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. تو جو آپ میرے بارے میں بات پوچھ رہے تھے, تو مینلی تو میں بھی اسی طرح باہر کہیں کام کرتا تھا. تو نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی, جو میرا DNA بیس جو ٹیکنالوجی آتی ہے, تو اس حوالے سے میں نے ایک سینٹر اسٹیبلش کیا یہاں پاکستان میں, جو انڈر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل. تو اس میں بہت ساری ہم نے ہائی ٹیک جو ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف گئے, اور پھر اس کے ساتھ ایروپونک فیسلٹی, جو پوٹیٹو نیوکلس سیڈ ہم جو 6 ارب کا ہر سال ہالینڈ سے سیڈ لیتے ہیں وہ ہم انڈیجنائز, پھر سپیڈ بریڈنگ پروگرام, جو ورائٹی ڈیولپمنٹ. اسی سے جڑا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا ریلیونٹ, اسی سے ریلیونٹ ایک سوال میرا تھا کہ ہم ایک وقت تھا کہ جہاں پر ہم زراعت کے اعتبار سے کافی خود کفیل ہوا کرتے تھے, لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہم مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے کہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو ہے اسے منسٹری آف فوڈ انسیکیورٹی ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چینی کے حوالے سے بمپر کراپ ہوتی ہے, پھر بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا, دالیں ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. تو وہ فوڈ سیکیورٹی جو تھی وہ ہماری ختم ہوتی جا رہی تھی. لیکن اس ریسرچ سے آپ لوگ کیا کر پائیں گے آنے والے سالوں میں یا آنے والے مہینوں میں فور پاکستان؟ ایک تو یہ بات, اس سے پہلے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں
کہ اگر ہم 40 ایئرز بیک دیکھیں کہ ہماری 10 ٹائم جو ہماری پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے، اور جو لینڈ ہے جو ہمارے ریسورسز ہے وہ ہم اکوپائی ہوتی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے سارے جتنی بھی کالونیز اور یہ وہ جو پروڈکٹیو لینڈ ہے اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ریسورسز ہیں ان کو ہم ہارنس کرنے کی، اور جو آپ یہ جو ہے ضرورت ریسرچر اور سائنٹسٹ کو یہ ضرورت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو پر ایکڑ جو ییلڈ ہے اس کو اس پیداوار کو ہے وہ اس کو لے کے آئیں اوپر. تو ہم نے اس انسٹیٹیوٹ میں ابھی ریسنٹلی جو رائس ورائٹیز انٹروڈیوس کی ہیں، اور اس میں جو یہ پہلے 30-40 من تھی، تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ جینوم بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ہم نے ورائٹیز 90 من 80 من 100 من تک وہ لے کے جو لاسٹ ایئر ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں. تو اسی ٹیکنالوجی کو ہی ہم یوز، اور اس میں ایک چیز نہیں ہے لیکن ایگریکلچر اوپن ایئر انڈسٹری ہے، اس میں میں یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میرے منسٹر صاحب ہیں اس وقت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے، رانا تنویر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اور ہم نے جو وزٹ کیا اس دفعہ 1000 جو سائنٹسٹ ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے چائنا بھیج رہے ہیں. اور پھر دوسرا ہے کہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ کہ جس میں مشینری، کراپس اور اینیمل کے جو ہائی ٹیک جو وائرس یا ویکسین ڈیولپمنٹ کی طرف ہم ڈیزیزز کے اوپر یا ہائی ییلڈنگ ورائٹی یا مشینری، وہ جو CNC سسٹم اور کمپیوٹر بیسڈ جو ورائٹی جو مشینری وہ بنتی، تو ہم تاکہ ہر چیز کو انڈیجنائز کریں. تو اس کا پرپز یہی ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو ٹرینڈ ہو کے آئیں گے تو وہ یہاں پہ وہ جو ہم ساری چیزیں ہم یہاں پہ کریں. تو اسی بات میں فائدہ ہے تاکہ ہم جو امپورٹ نہ کر سکیں کچھ. ہم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز ہوتی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں اپنی ینگ جنریشن کو. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، یہاں پہ لوگ وہ پلیٹ فارم دینا ضروری ہے. ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بے وقت بارش ہوتی ہے، بے سیزن بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے بارش نہیں ہوتی ہے، اس سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس کے لیے کیا ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے یا کیا چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہی میں جو اب بات کر رہا تھا، ہم نے جو رائس کی ورائٹیز اور ویٹ کی ورائٹیز، تو یہ جینوم بیس جو ہم نے ڈفرینٹ ٹریٹس کو پیرامڈ کیا ہے، ڈفرینٹ جینز کو پیرامڈ کیا ہے اس میں، اور ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہے، سالٹ ٹالرنٹ ہے، ہیٹ ٹالرنٹ ہے، اور جو فلڈ کے حوالے سے جو کئی دفعہ جو لاسٹ یہ 22 میں فلڈ آیا تو جو ہماری ورائٹی دوبارہ سے سروائیو کر گئی، ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئی ساری. تو جو پہلے ہم کنونشنل طریقوں کے ساتھ جو ورائٹی ڈیولپمنٹ کرتے تھے، وہ جو اب ہم نے جو اسی ہائی ٹیک کے حوالے سے ورائٹی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ جو آندھی یا جو بھی کلائمیٹ جو ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ ریزیلینٹ وہ ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو ہم نے پروڈکٹ بنائی. اور اسی طرح سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ بعض اوقات آپ کو بتایا کہ یہ جینیٹک میوٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کو کرنا چاہیے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے، لیکن رشیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن از اسٹرکٹلی اگینسٹ اٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو آرگینک فارمنگ ہونی چاہیے اور اس سے جو ہے وہ مٹی کسی جوگی نہیں رہتی، کسی قابل نہیں رہتی کسی اور سیڈ کے لیے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ؟ تو اس سے کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑے گا لانگ ٹرم ہماری زمین پہ؟ نہیں جی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ جو وہ میتھڈز ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں وہ GMO کے حوالے سے، تو وہ ہم نہیں کر رہے. وہ والی ٹیکنیکس نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے کہ ہم تھرو بریڈنگ جو نیچرل ایک سسٹم ہے، لیکن پہلے جو ہمیں ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک نیکسٹ جنریشن سسٹم سیکوینسر لیا ہے جو کہ پورا کا پورا DNA ہم 14 گھنٹے میں 100 لوگوں کا 96 سیمپل جو انڈیویجولس کا ہم وہ سیکوینس کر سکتے ہیں، اتنا فاسٹ ہے. اور اس کے اندر سے ہم نے ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اس میں کیا کریکٹر ہے، اس میں کیا کریکٹر ہے، اس میں کیا کریکٹر، پھر اس کو ہم تھرو بریڈنگ پیرامڈ کرتے ہیں. وہ سیف ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. وی گاٹ یور پوائنٹ سر. یہ اٹ از ویری گڈ سر اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کہ یہ بڑا ایوارڈ
ملا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پروفیسر اقبال محمد چودھری صاحب کے بعد ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور مزید لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اس وقت کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. GHQ حملہ کیس مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ KP کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. GHQ حملہ کیس میں دیگر 46 ملزمان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اسپیشل پروسیکیوٹر نے مسلسل غیر حاضری پر ضمانت منسوخ وارنٹ کے اجرا کی استدعا کی. انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. جج امجد علی شاہ نے ملزمان کے تحریری وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. راجہ بشارت، زرتاج گل، بلال اعجاز اور دیگر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، جبکہ جو KP کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی مسلسل غیر حاضری پر وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹس ہم دیں گے جیسے ہی مزید اپڈیٹس اس حوالے سے آتی ہیں. تو چلیں جی بریک لیتے ہیں ابھی. چلیں جی یہاں پر آپ کو ایک خبر دے دیتے ہیں کہ آرمی چیف کا نارووال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کا مشاہدہ، ایسا بتانا ہے ISPR کا. آرمی چیف کو تربیتی مشق کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور فوجی مشقیں پیشہ ورانہ مہارتوں، جنگی ماحول کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہو رہی ہیں. چلیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لئیک الرحمان سے. لئیک مزید بتائیے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج نارووال اور سیالکوٹ کے قریب جو سرمائی تربیتی مشقیں ہوتی ہیں ان کا مشاہدہ کیا ہے. اس مشقوں میں آمد پر ان کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. ان مشقوں کا مقصد پیشہ ورانہ مہارتوں، جنگی ماحول کی حکمت عملی اور دیگر جو اپنے اسپیکٹرم ہیں ان کو بہتر بنانا ہے. ان مشقوں کے دوران انفینٹری، مشینی دستوں، آرٹلری، آرمرڈ ایئر ڈیفینس، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یونٹس اور دیگر جو یونٹس ہیں انہوں نے بھرپور شرکت کی اور منظم اور مربوط انداز میں آپریشن کے حوالے سے جو فائر پاور کا مظاہرہ کیا. ان مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے جس میں دشمن کے ذرائع مواصلات میں خلل اور تعطل پیدا کرنے کی مشقیں شامل ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب کیا، جوانوں کے عزم و حوصلے کو سراہا اور ان کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قوم کی حمایت سے افواج پاکستان ہر سازش ناکام بنا دیں گی. مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں. ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. یہ بتاتے چلوں کہ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر گجرانوالا اور IG ٹریننگ نے ان کا استقبال کیا. جی لائک ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں. آرمی چیف کا نارووال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کا مشاہدہ. اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم کی حمایت سے افواج ہر سازش ناکام بنا دیں گی. مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں. ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. چلیں جی موسم سرما کی بات کریں تو موسم سرما آ چکا ہے اور ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج سے پتہ ہے پیش گوئی ہے، آج کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آج سے پیش گوئی ہے کہ مزید ہوائیں چلیں گی تو موسم مزید چینج ہوگا. اس وقت کا ٹیمپریچر ہے 22 تو مزید نیچے آئے گا. خیر تو میٹھے کے بغیر موسم سرما ناممکن سا نظر آتا ہے. اس میں طرح طرح کے حلوہ جات، گاجر کا حلوہ، سوہن حلوہ، پتہ نہیں کون کون سے حلوے کھانے کا انسان کا دل چاہتا ہے. نہ جانے اس کی کیا سائنس ہے لیکن ہے ضرور. تو جو باہر دکانوں سے ملتا ہے اس میں شیرے اور نہ جانے کیا کیا ڈلتا ہے، تو کیوں نہ گھر میں آپ کو ایسی ریسیپیز بتائی جائیں کہ جہاں پر بآسانی آپ میٹھا بھی کھا سکیں اور آپ کی صحت پر گراں بھی نہ گزرے اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ جی تیل کون سا استعمال ہو رہا ہے، چینی کتنی ڈالی ہے کتنی نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ مشتاق، شیف ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. صدف پلیز. اچھا جی بھائی گاجر کا حلوہ بڑا ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے سردیوں میں اور اس کو بنانا بھی بڑا مشکل ہے. تو ذرا کچھ ہمیں ایسی ریسیپی بتائیں جو ذرا آسان بھی ہو، جلدی بن جائے. حالانکہ آئی نو کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. اصل میں گاجر کے حلوہ کی جو پریپریشن ہوتی ہے نا، جو ہم وہ گاجر کو کدوکش کرتے ہیں، وہ والا پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے. لیکن جو فوڈ پروسیسرز ہیں مشین، ان کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو چل کے جلدی سے وہ گریٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اب اس طرح سے ٹائم تھوڑا آپ کا اس میں بچ جائے گا. اور اب تو فریشلی کٹ گاجر بھی مل جاتی ہیں. فروزن میں ٹیسٹ تھوڑا سا پھر کمپرومائز ہوتا ہے، پانی چھوڑ دے گا. سب سے ایزی تو وہی ہے، جب میں اپنے گھر بناتی ہوں میں تو وہ جو فوڈ پروسیسر ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلینڈ کر کے وہ خود ہی کدوکش ہو کے نکل کر آ جاتی ہے، مطلب ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا. تو ٹائم تھوڑا سا اس میں بچ جاتا ہے. اور پھر اس کو آپ وہ دودھ میں بوائل کریں اور گھی میں بھنائی کریں. آئی مین جب ایک ٹیسٹ ہمیں آتا ہے تو پھر محنت تو وہ مانگتا ہے. وداؤٹ محنت پھر وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا تھوڑا سا بھنائی کے لیے. تو ایسا کیا کریں گے کیونکہ اس کے اندر وہ بڑا ہیوی بھی ہوتا ہے ایٹ ٹائمز. جی بالکل ایسا ہے. کھویا بھی ہے، تیل بھی بہت زیادہ استعمال یا گھی استعمال ہوتا ہے. کیا کریں اس کو؟ جب ہم گھر میں بناتے ہیں نا تو یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ہم گھی کو اپنی پریفرنس، پرسنل پریفرنس کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں، چینی کم کر سکتے ہیں.
खोया कम डालें. अब मार्केट में जो मिल रहा है वो तो मजबूरी है कि आपको जिस तरह से मिल रहा है आपको नहीं पता उसमें कितने केमिकल्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कैसा घी है, आपको नहीं पता. लेकिन हम घर में जब खुद बना रहे हो तो 50% तो वैसे ही हेल्दी हो ही जाता है एज कम्पेयर टू बाजार के मुकाबले. Because you know the ingredients. हमने डाल क्या रहे हैं. और बाकी शुगर भी हमारे कंट्रोल में होती है, आपकी मर्जी, आप कम डालें, खोया कम डालें, और मीठे की जगह हम खजूर का पेस्ट डाल सकते हैं. बन जाता है कि घर वाले ये कहें कि हाँ टेस्ट अच्छा है, ना कहें कि क्या बनाया है, ना मीठा अच्छा, ना तेल इसमें तैरता हुआ नजर आ रहा है. बस फिर दो बातें, या तो टेस्ट है या फिर हेल्थ है, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती. टेस्ट अच्छा ना बने तो आप कहते हैं जी हेल्थ वाइज अच्छा. एग्जैक्टली, ये आपने कवर करना है उस चीज को उस टाइम पे. अच्छा, ये जो गुलाब जामुन है क्या ये भी घर में आराम से बन सकते हैं? बहुत इजीली बन जाते हैं. अब तो इतने सारी रेसिपीज हैं. बल्कि मैं भी कुछ दिन पहले मैंने ट्राई की ब्रेड गुलाब जामुन. डबल रोटी को जो है वो आप ब्लेंड कर लें, उसको कोमैल के साथ या दूध के साथ आप एक डो बना लें और उसको आप फ्राई करें. मतलब बिल्कुल फूल प्रूफ रेसिपी है, कोई इसमें रिस्क नहीं है खराब होने का. जो गिटली अंदर रह जाती है वो भी नहीं, और शीरा बना के, और आपको फर्क भी खास पता नहीं चलता. अच्छा. 2-3 तरीके हैं, मैदे से भी बनता है, मिल्क पाउडर से भी बनता है, खोए से भी बनता है, और सबसे इजी जो है ब्रेड से बनता है. सबसे आसान रेसिपी कौन सी हो सकती है जो मतलब झटपट बन जाए? गुलाब जामुन के लिए नहीं, किसी कोई भी ऐसी चीज जो मीठा बना ले. पुडिंग बहुत इजी है, लाइक ब्रेड एग पुडिंग. हाँ, उसमें बेकिंग टाइम बढ़ जाता है. सर्दियों में शीर खोरमा, ऐसा कोई भी ऐसा मीठा जो आपको गरम गरम सर्व हो, उसमें नट्स हो, सारे जो एक सीजनल एक जो चीजें होती हैं ना, नट्स उसके अंदर हो, गरम हो. चीजें जो ठंडा भी खा सकते हैं आप. ठंडा भी खा सकते हैं बिल्कुल. और शीर खुरमे को हमने ना एसोसिएट कर दिया ईद से. तो ईद होगी तो शीर खुरमा. अच्छा, ये हॉट चॉकलेट जो है उसका बड़ा ट्रेंड है. इज इट हेल्दी और नॉट? देखिए, जो चॉकलेट इटसेल्फ है वो तो बड़ी हेल्दी चीज़ है. जो इटसेल्फ चॉकलेट जो बीन से बनती है, डार्क चॉकलेट जो बीन से बनती है, वो तो बहुत ही हेल्दी है. अब उसके अंदर फिर हम जो एडिटिव्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, एक्स्ट्रा शुगर डलती है, तो वो फिर थोड़ा सा उसको गड़बड़ कर देती है. लेकिन अगर आपको कहीं से डार्क चॉकलेट 70% कोको वाली अगर आपको चॉकलेट मिलती है तो वो तो बहुत ही हेल्दी है. और उसको आपने जस्ट मिल्क के साथ आपने हीट करना है और दैट्स आपका चॉकलेट मिल्क. डबल बॉयलर में मेल्ट कर लें. डबल बॉयलर में करते हैं. अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं तो आप डायरेक्ट हीट पे भी कर सकते हैं. बाहर से जो आ रही है उस पर टैक्स इतने लग गए हैं और पाकिस्तान में अभी तक डार्क बना नहीं रहे. नहीं बन रही है. बहुत अच्छी चॉकलेट यहाँ बन रही है. बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है. चलें, मुझे उसका नाम बताइए. मैं आपको अभी बता नहीं सकती. मैं आपको बताऊंगी. चलें जी, चलें जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत मुख्तसर वक्त में आपने जबरदस्ती से बताया. चलें जी, क्या करना है? ब्रेक के बाद आता है. अस्सलाम वालेकुम जी. बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है जी. दिन है आज मंगल और वक्त है पाकिस्तान का मयारी 10:03. अशफाक इसाक सत्ती सदफ अब्दुल जब्बार के साथ आपके सामने मौजूद है. क्या बात है, आज आपको दिन तारीख बहुत याद आ रही है. महीने के शुरू के दिन है ना, तो एक एक दिन अच्छा लगता है. एक एक तारीख एक नई उम्मीद लेके आती है. और ये बाज़ औक़ात ये उम्मीद का सिलसिला 10 तारीख तक चलता है, बाज़ औक़ात कुछ पीछे तक चलता है. उसके बाद फिर खर्चा होता है, फिर उम्मीद नहीं होती. तो बहरहाल बात ये है कि समझ तो आप रहे होंगे वैसे जो बंदे मजदूर के हालात और वाक़यात. तो आपके साथ ये मसाइल होते हैं वैसे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कि मैं कोई अलग हूँ, मतलब मैं बंदा मजदूर नहीं हूँ. आप बोलते ना मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की. चले. अच्छा जी, ये तो अशफाक की बातें आप बस सुनते ही रहते हैं. अगर अशफाक को हम ना इसमें मैं इंटरप्ट ना करूं तो बस फिर शो का जो हमारा टाइम है वो खत्म हो जाए. जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो भी हम आगे बस मैं कहूँ कि कैमरा सोलो कट हो और मैं बोलता जाऊँ फिर सदफ की आवाज़ आती है और मैं ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता हूं. आ जाए प्लीज. आप बताएं क्या करना है. हकीकत की दुनिया में आए और ग्राउंड पर आए. जिस ग्राउंड की मैं बात कर रही हूँ वो जिम्बाब्वे में है और वहाँ पर जी आज तीसरा T20 होने जा रहा है. दूसरा है सदफ? दूसरा है. मैंने तीसरा क्यों करवा दिया आपने? सीरीज में क्या करवाया? मैंने एक में बारिश करवा दी, एक में पाकिस्तान को जितवा दिया और आज मैंने तीसरा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम अहेड ऑफ टाइम ना, यू नो, तो मैं वक्त से आगे चल रही हूँ. बिल्कुल ऐसे ही है जी. तो बहरहाल 3 मैचेस की सीरीज है और आज दूसरा होगा हमारा T20. और पहले T20 में थोड़ा सा स्केयर हमें मिला था जब उनकी बैटिंग आई थी और उन्होंने 77 रन बना लिए थे 2 विकेटों के नुकसान पर. एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग के ओ हो बस हो गया काम. लेकिन फिर हमारे बॉलर्स ने ज़बरदस्त कमबैक किया और एक सुसाइडल रन आउट जो है वो उनके जिम्बाब्वियंस ने किया जो कि उनसे एंटिसिपेटेड था. ये वो रन आउट था जिसने मैच का पांसा पलट दिया. क्या बात है. यानी कि मिस फील्ड हुई, फिर ओवरथ्रो पे भागे तो फिर उसके बाद रन आउट हो गए. अच्छा जी, तो ये मैच जी जो लाइव एक्शन होगा वो शाम 4:30 बजे होगा. तो ये तमाम तरजीह आप देखिएगा मैच जिम्बाब्वे के साथ.
اچھا جی، اب ذرا آ جاتے ہیں جو ایک بڑا مدعا ہے چیمپئنز ٹرافی کا، پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. سو ابھی بھی نئے فارمولا جو سامنے رکھا گیا تھا اس پر بھی بھارت نے اعتراض اٹھا دیا ہے. اب آئی سی سی کا ایک تو آئی سی سی نے کرنا کہ اصل فیصلہ تو آئی سی سی نے کرنا ہے، لیکن وہ تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. مینز انڈیا نے وہ لگ رہا ہے بس وہ کہتے ہیں نا اسٹینڈ بائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کیا ڈیسیجن ہونا ہے. بیسکلی وہ بی سی سی آئی سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم وہ اصل میں چکر یہ ہے کہ آئی سی سی کے پاس اٹ سیلف کوئی جو پاورز ہوتی ہیں نا وہ نہیں ہے. وہ ممبر ملکوں سے بات کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ان سے مذاکرات کر سکتا ہے. اور ابھی جو ہمیں منایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ ہائیبرڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ہائیبرڈ کا لفظ آپ کو نہیں پسند اور آپ کی ایگو بھی ہم تھوڑا سا اس کو اسٹروک کریں گے، یہ کہہ کے کہ یہ فیوژن ہے. دیٹس اے فیوژن. اچھا، تو اب جو فارمولا تھا اس کے تحت بھارت نے نہیں آنا، اور تو پاکستان نے بھی کہا کہ جی بھارت میں ہونے والے ایونٹ پہ ہم شرکت نہیں کریں گے. ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا یہ سارے اس حوالے سے معاملات ہیں. آلرائٹ جی، تو اب یہ ہے کہ بھارت کو اعتراض ہے تو پھر جے شاہ کے آنے کا انتظار کریں گے، اور پھر اس کے بعد ویسے بھی خیر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، لیکن پاکستان نے اپنا موقف دیا ہے. لیکن واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟ دیٹ از دا کوسچنز. ہم نے تو بھائی اپنا فارمولا انہیں دے دیا ہے، اب ان کی طرف سے فیصلہ آنا ہے. لیکن اس معاملے میں جہاں تک جو پی سی بی کا کردار رہا ہے تو سے کہ وہ ٹھیک رہا ہے. ہم نے فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر گیون نہیں کیا، ہم نے اپنا موقف رکھا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پٹ کیا ہے. اچھا جی، موسم کی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے، میں ٹیمپریچرز بتا رہا تھا. تو جی کراچی میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹیمپریچرز تھوڑے سے نیچے آئے تھے. ایک وقت میں 18 کو بھی ٹچ کیا تھا، اس وقت 22 سے 23 سے ٹیمپریچر پاکستان کا نہیں بھائی، سوری کراچی کا، صرف منی پاکستان کا. پورے ملک میں تو آپ دیکھیں کہ چترال کی سائڈ پہ جائیں، کالام کی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر برف باری ہو رہی ہے. سوات کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا زبردست وہاں کا موسم ہے. اور سیاح وہ ہمیشہ وہاں کا رخ کر لیتے ہیں، سیاح جو ہے صحیح رخ کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ سیاح بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، ڈیرہ بگٹی اور گرد و نواح میں بھی بادل برسنے سے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. اچھا، اب کراچی کی جب بات ہو رہی تھی تو کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کی طرف کوئٹہ سے ہوا چلے گی تو وہ کراچی پہنچے گی اور کراچی کا موسم بھی بہتر ہو جائے گا. تو ایسا ہو ہی گیا ہے، کراچی میں کوئٹہ کی ہوائیں داخل ہو گئی ہیں، جس سے یہاں پر ہم تھوڑی بہت جو سردی سی ہے وہ محسوس کریں. اسے سردی تو نہیں کہیں گے، ہم خنکی کہہ سکتے ہیں. 5 اور 6 دسمبر درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی جو کہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے. ہاں جی، یہ تو بڑا اچھا ہے. لیکن صدف یہاں کے حوالے سے یہی کافی بہتر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ مطلب سردی اس حد تک ہو جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ نہیں، اللہ کرے اگر تھوڑی بہت بوندا باندی ہو جائے تو اس سے موسم کی خنکی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ وڈ بی گریٹ، اچھا ہوگا. ویسے ہوائیں چلنے سے جی اسموگ کا فیکٹر جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے، تو یہ ہوائیں چلنا بھی بڑی ضروری ہیں. اور کوئٹہ سے ہوا آ رہی ہے تو کراچی میں تو موسم ایسا ہے. باقی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری اپر ایریا ہے، ناردرن ایریاز ہے، وہاں پر زبردست قسم کی برف باری ہو رہی ہے. لوگ بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور جس میں مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے لاہور کی بات کر لیتے ہیں، پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. تو وہاں پر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اسموگ کا افیکٹ ہے، لیکن تھوڑی بہتری آئی ہے کمپیریٹیولی جو پچھلے دنوں جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بالکل جی، نمبر جو سامنے آ رہے تھے. اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ہر دن کی ایک خصوصی اہمیت ہوتی ہے جی، اور پھر یہ ہے کہ اس اہمیت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آج دنیا میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں معذوری سے 15% لوگ متاثر ہیں. اچھا، میں ان کو کہوں گا اسپیشلی ایبلڈ پرسنز. یہ ڈسیبلٹی نہیں ہے، یہ اسپیشلی ایبلڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز آپ سے لیتا ہے تو کوئی دوسرا اس کے اندر صلاحیت آپ کی بڑھا دیتا ہے. اچھا جی، ان میں سے 80% خصوصی افراد ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہیں. جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ طریقہ کار موجود ہیں، اور لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی ہے. پھر جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا پھر عمارتیں ہیں وہاں پر بھی ان چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. ایجوکیشن سسٹم ان کے لیے ہے. لیکن جو ترقی پذیر ملک ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے. اچھا، پاکستان میں 3 کروڑ افراد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسپیشل پرسنز ہیں، اسپیشلی ایبلڈ ہیں، جن میں 70% پڑھنے لکھنے سے بے قاصر ہیں. اور پہلی دفعہ اس حوالے سے قانون سازی 1981 میں ہوئی تھی. 2020 میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایکٹ بھی پاس کیا گیا تھا جس میں 3% کوٹا متعین کیا گیا، اور سندھ گورنمنٹ نے یہ کوٹا 5% تک بڑھایا. لیکن ایک جو سوال جو صدف میں اور آپ اکثر کرتے ہیں کہ پاکستان از
اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری, ایک ایسا ملک جہاں پر حد سے زیادہ قانون سازی ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن کتنا ہے یہ سب جانتے ہیں. یہی اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ڈاکٹر یسریٰ گیلانی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یسریٰ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جو قانون بنایا گیا ہے, خاص طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا خصوصی افراد جو حقوق دیے گئے ہیں, کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور کیا اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. اور میرے خیال سے بالکل اس وقت ہمارے پاس پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لاز اور قوانین موجود ہیں, پالیسیز موجود ہیں. ایون پروونشل لیول پہ ہم دیکھیں تو سندھ میں موجود ہے, پنجاب کا بھی ریسنٹلی پاس ہوا, اس کے علاوہ اسلام آباد کا اور بلوچستان کا. لیکن ان پہ پراپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. آل دو کہ ان تمام قوانین میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تمام جو خواہ وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر ہو, ایون جو روزگار کے مواقع ہیں ان کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. ملازمت کے کوٹے کے متعلق جو ہے وہ خصوصی احکامات دیے گئے ہیں, لیکن جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی, جس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. اگر ایک پراپر سسٹم موجود ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو, اور پینلٹیز موجود ہوں کہ کس طرح سے اگر ہم ان لاز کو, ان پالیسیز کو پہ درآمد نہ کریں تو کتنا ہم پہ کوئی پینلٹیز لگ سکتی ہیں یا کچھ. ویسے ایک چیز ہے کہ جیسے ہمیشہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا تو مسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر فرض کریں کہ قانون کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے, پاکستان پینل کوڈ لیٹس سے کہ موجود ہے جس کے اندر آفینس پر پنشمنٹس بھی لکھی جاتی ہیں, تو یہ جو قانون بنتے ہیں ان کے اوپر اگر عمل درآمد نہ ہو تو کوئی پینلٹیز یا اس کے اوپر کوئی پنشیبل یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ جی ریئلسٹیکلی ابھی تک نہیں موجود, اور ابھی تک یہ تقریباً جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے ان کی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام قوانین میں انفراسٹرکچر سے لے کے ہر چیز پہ بات کی گئی ہے, لیکن ہم سب لوگ بینگ اے ویل چیئر یوزر انفراسٹرکچر کے میں بھی اتنی زیادہ چیلنجز کا اپنی زندگی میں سامنا کرتے ہیں کہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو میرے خیال سے ابھی بہت کام ہونا مزید باقی ہے کہ یہ قوانین کاغذ تک محدود نہ ہو جائیں بلکہ عملی طور پر ان پر. بلکہ ایک چیز میں یہ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ کئی جگہوں پر جو ریمپس بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے, بینکس ہوں یا کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں, تو وہ ریمپ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی وہاں پر کس طریقے سے ویل چیئر جائے, وہ پرپز ہی پورا نہیں ہوتا, صرف کام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بہت آگے کی بات ہے, ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, ہم عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا پراپر موجود ہے خصوصی افراد سے متعلق اگر ہم بات کریں, یہ ڈیٹا نہیں ہے موجود تو ہم کیسے سوچیں گے کہ ہمیں کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے؟ جی بالکل, بہت امپورٹنٹ آپ نے کویسچن کیا, کیونکہ اس وقت جو گلوبل رپورٹس کے مطابق 10 to 15% پاپولیشن جو ہے وہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی موجود ہے, جس میں سے 50% پاپولیشن خواتین بہا معذوری کی ہے, اور ان میں بھی 80% پاپولیشن ایسی ہے وومن ود ڈسیبلٹی جو رورل ایریاز تک مشتمل ہے. لیکن اگر ہم اپنے جو ریسنٹ سینسز ہیں اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی کریکٹ ڈیٹا موجود نہیں, کیونکہ اس کے مطابق صرف 2.5% پاپولیشن موجود تھی. اس سلسلے میں بہت کام بھی کیا گیا, پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے اس سلسلے میں کورٹ میں پیٹیشنز دائر کی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کہ واشنگٹن گروپ آف کویسچنز جو ہیں وہ اپلائی کیے جائیں, جس کے بعد عمل درآمد بھی کیا گیا اور ان کو شامل کیا گیا. لیکن ایک جو سب سے بڑی ہرڈل جو پائی گئی وہ یہ تھی کہ جو نیومریٹرز تھے ایون جو ان کے پاس پراپر ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے جو پراپر سینسز ہیں ان میں ایک ہمارے پاس کریکٹ ڈیٹا نہیں آ سکا. تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف ڈسیبلٹی ہو, اور جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی پراپرلی موجود ہوں. تو اس پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو 2024 میں ایک رپورٹ لانچ ہوئی نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے, اس کے مطابق 9.5% پاپولیشن پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی مشتمل تھی,
تو میرے خیال سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یسریٰ. اور اس ٹاپک آپ ہمارے ساتھ جتنی اویئرنیس کریٹ ہو. اور دوسری چیز ہے کہ ایمپتھی ہونا بہت ضروری ہے. سمپتھی سے بڑھ کے ایمپتھی ہونا، ایمپتھائز کرنا بہت ضروری ہے. سمجھنا کہ آپ ایمپتھی کی بات کر رہے ہیں، لوگ جس طریقے سے آ کر ان فیملی سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے رویے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے پیرنٹس کو گائیڈنس بھی ملنی چاہیے کہ پیرنٹنگ کس طرح کی جائے ایسے بچوں کی، خاص طور پر ان کو کس طرح توجہ دی جائے، کیونکہ گھر سے ہی ان کی تربیت جب شروع ہوگی تو وہ معاشرے میں ایک بڑا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم نے کئی مثالیں بھی دیکھی ہیں. اچھا جی، اب ایک رپورٹ شامل کرنے جا رہے ہیں ہم، جس میں عثمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی کہ CTD جو ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کی نئی ایک عمارت بنی ہے. کیا ہے جی عثمان، مزید بتائیں گے. جی، خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اس وقت میں موجود ہوں. یہ خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی نئی بلڈنگ ہے. اس وقت ہم انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ونگ میں موجود ہیں. وہ لوگ وہ ملزمان جن کو یہاں پر ابتدائی طور پہ لایا جاتا ہے، ان سے جو موبائل، کوئی ان کے دستاویزات وغیرہ، ان کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو، کچھ بھی ہو، تو ان کے نام پلیٹ یہاں پر لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا سامان یہاں پر رکھا جاتا ہے. یہاں پر ان کے کیس کی جو ہے مکمل فائل جو ہے رکھی جاتی ہے. CTD میں جدید سہولیات سے آراستہ جو ہے انٹیلیجنس یونٹ جو ہے وہ بھی نیا بنایا گیا ہے، جہاں پر ان کا سارا کام جو ہوتا ہے وہ جدید کمپیوٹرز، اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی فراہم کی گئی. جی آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ وہ جدید لاک اپ جو ہے، یہ سیلز بنا دیے گئے ہیں. لاک اپ جو ہے یہاں پر 20 سے زائد یہ لاک اپ بنائے گئے ہیں، جدید سہولیات سے آراستہ ہے. یہ اگر کوئی ملزم جس کو طبی امداد کے لیے فوری طور پہ ضرورت ہو، یہاں پر ان کو یہ ساری سہولتیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. جدید انویسٹیگیشن یونٹ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے. انٹرنیشنل رولز کے مطابق اس میں کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، اس میں ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا گیا ہے، آڈیٹوریل بھی لگایا. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے CTD کو مزید مراد دینے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. جی چلیں جی، تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی، بات کرتے ہیں شہر قائد کی. اور شہر قائد کے سینے میں اردو دھڑک رہی ہے. ماشاءاللہ، کیا مطلب پوئٹک بات ہے یہ. اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 5 دسمبر سے 8 دسمبر تک آرٹس کونسل آف پاکستان میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور بڑی زبردست یہ کانفرنس ہوتی ہے. شاید ہی ہم کہتے ہیں اس پیمانے کی کوئی تقریب جو ہے اردو لینگویج کی اگر ہم بات کریں اس حوالے سے ہوتی ہو. اور اب یہ ایک طریقے سے پہچان بن گئی کراچی شہر کی. اچھا، اس میں دنیا بھر سے اردو اور علاقائی زبانوں کے ادیب، قلمکار، دانشور، شاعر اور فنکار شرکت کریں گے. چلیں جی، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آرٹس کونسل آف پاکستان محمد احمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار یور ٹائم. بھائی، یہ جس طریقے سے آپ نے آرٹس کونسل کو ایک برانڈ میں کیا کہوں، ایک انسٹیٹیوشن کیا کہوں، کہ دنیا بھر میں اگر کراچی کا تذکرہ ہوتا ہے تو آرٹس کونسل کا لازمی تذکرہ ہوتا ہے. آرٹ کی، اردو کی جو خدمت ترویج کا کمال ہے ویسے. اور ابھی یہ دیکھیں اتنے بڑے ایونٹ سے نکل کے آپ دوسرے ایونٹ میں چلے گئے، اور اس سے پہلے بھی وہ ڈرامہ کمال ہے. کمال ہے. تو کیسے یہ بہت بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت شکریہ صدر، بہت شکریہ ستی صاحب. یہ میرا مسئلہ ہے کہ اس پورے پاکستان میں یا کہیں بھی میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. میں اپنے آپ کو کمپیٹ کرتا ہوں. کیسے؟ کوئی اور تو کوئی اس طرح کا کام کرتا نہیں ہے. تو کہ جی پچھلی بار سے ڈائیورسٹی کیسے ہو، مختلف کیسے ہو، جمود کا شکار نہ ہو جائے. میں نے بہت بڑے بڑے فیسٹیول دیکھے، شروع ہوئے 3 4 سال لوگوں نے کہا یار یہ تو مکھی میں مکھی بٹھا رہے ہیں، اوپر نیچے کر دیا. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری پہلی کانفرنس 7 دن کی تھی اور ہندوستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ڈھیر. اس دفعہ بہت ہے. اور میرا ایک اور ٹارگیٹ ہے جو میں آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹارگیٹ جو میرا تھا، میں دنیا بھر میں جب گیا تو ہماری جو اگلی نسل ہے نا، جو میرے بچے ہیں اور دوسرے ہمارے تو 62% پاپولیشن ہے ینگ جنریشن، اور اس شہر کی کوئی 65% ینگ ہیں. ان کو کیسے اپنی تہذیب کی طرف، اپنی ثقافت کی طرف، اپنی زبانوں کی طرف لے کے آئیں. اور الحمدللہ میں تو بہت کامیاب ہو گیا ہوں. لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو دور ہو گئے، فلاں ہو گیا. اصل میں پیکیجنگ اگر ٹھیک طرح سے آپ کریں چیزوں کی، آپ کرتے ہیں نا، آپ کا ڈرامہ دنیا میں نمبر 1 ڈرامہ ہے. آپ نے اپنے ڈیجیٹل پروموز ہوتے ہیں کافی ساری. نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہانی، کیا ہے لوگوں کے ایشوز کیا ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ
اس کے لیے میں نے بہت سے کام کیا. ایک تو یہ کہ دنیا بھر سے لوگ آ نہیں رہے بلکہ بے شمار آ چکے, امریکہ سے, جرمنی سے, آسٹریلیا سے, اور 6-8 ملکوں کے ڈیلیگیٹ تو آ چکے ہیں. اردو کانفرنس, جی جی. اور ایک مائل سٹون ہم نے کل اچیو کیا ہے, جو کل آپ نے کور بھی کیا تھا. ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو جوش وہاں پہ ایک آرٹس کاؤنسل اور کھول لی ہے. میں نے ایڈریس دیکھا اس کے نیچے, میں نے کہا اچھا یہ یہاں پر بھی ہو گیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اسپریڈ کرنا ہے ہم نے. اور اس کے بالکل سامنے 2 یونیورسٹیاں ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی, اور سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی NED. اور تو اس میں مطلب زہرا نگاہ, انور مقصود, افتخار عارف صاحب, پیرزادہ قاسم, سارے پاکستان کے بڑے شاعر, دنیا بھر کے شاعر اور ادیب آ رہے ہیں. 300 سے زیادہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا ہے, تو سیشنز بھی بتائیں نا. وہی بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے ہی دن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اناگرل سیشن ہوگا, چیف منسٹر صاحب کریں گے. اور پہلے ہی دن ہم نے 2 جائنٹس کو آمنے سامنے بٹھایا ہے. وہ ہے وسیم بادامی اور تابش ہاشمی, اور یہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد انور مقصود صاحب انٹری ڈال دیں گے. تو اس طرح سے کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ اس دفعہ کا ہماری جو کانفرنس ہے وہ جشن کراچی بھی ہے. اچھا. سو کراچی سے تعلق رکھنے والے ادیب, کراچی میں نظم گو شعرا جو انتقال کر گئے, کراچی میں غزل گو شعرا, کراچی میں جو فکشن لکھا گیا شوکت صدیقی صاحب, کراچی میں جو میوزک ہوا نثار بزمی سے لے کے احمد رشدی, مہدی حسن, کراچی میں جو مطلب کراچی کے بڑے مصور, مطلب سارے عالمی شہرت یافتہ, صادقین, گل جی, احمد پرویز, بشیر مرزا, کراچی کا آرکیٹیکچر, کراچی بنا کیسے, اس کی ہسٹری. اس کے علاوہ بہت اہم موضوعات جو ہیں وہ بھی ہم نے اس کا حصہ بنائے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیجیٹل میڈیا اور اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ, کلچر پہ, کریٹیوٹی پہ. آپ کو پتہ ہے وہ تو اب ڈپلیکیٹ کر کے محمد رفیع کی آواز میں آپ کو گانا گا دے گا. غالب سے ویڈیو بھی بنتا ہے, شاعری ہو رہی ہے اب تو AI سے. جی میں یہی تو بتا رہا ہوں. غالب کی غزل آپ لکھیں گے وہ اسٹائل میں کر کے دے دے. اس بیچ میں کریٹیو لوگوں کے لیے کتنی اسپیس رہ جاتی. ڈپلیکیشن تو ختم ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو وہ کر رہے ہیں, اب بہت کچھ اس پہ سیشن ہے. جو ایک آبادی کا بم ہے جو دنیا کے ان ملکوں میں ہم شامل ہیں جہاں سب سے زیادہ تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی کا اسٹرکچر تباہ ہو گیا. ہمارے پاس ہاؤسنگ نہیں ہے, ہمارے پاس پانی نہیں. اس پہ ہم نے سیشن رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم نے اپنے جو بڑے ہمارے کراچی سے تعلق رکھنے والے جاوید میانداز, اصلاح الدین, جہانگیر خان, شاہد آفریدی, کراچی کا اسپورٹس بالکل ایسے وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. اور صحافت پہ 2 سیشن رکھے ہوئے. اچھا, ایک سیشن ہے, اب کراچی تھا تو ایک سیشن ہمارا یہ ہے کہ میڈیا کی جو ہسٹری ہے, اور دوسرا سیشن ہم نے رکھا ہے قومی میڈیا, بین الاقوامی میڈیا کے تناظر میں. کیا وہاں ہو سکتا ہے اور کیا یہاں ہو سکتا ہے, کیا وہاں نہیں ہو سکتا, اور کیا وہاں ہو سکتا ہے, کیا یہاں نہیں ہو سکتا. اس میں بہت سارے اینکر بہت سارے آ رہے ہیں. سہیل بڑائی صاحب بھی ہیں, آسما شیرازی بھی ہے, افسر کومل بھی ہے, وسیم بھی ہے, اور بھی ہیں خاصے بڑے. ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی, انڈیا سے بھی ہمارے یہاں ادیب اور شاعر آتے ہیں, لیکن بڑے کنٹروورشل سم ٹائم ہو جاتا ہے. وہ جاوید اختر صاحب آئے, اس میں جاوید صدیقی صاحب کی ایک خاکوں کی کتاب, جو جنہوں نے دل والے دلہنیاں لکھی تھی, جنہوں نے زبیدہ لکھی تھی, جنہوں نے آپ کی ٹاپ انڈین فلمیں لکھی ہیں, ان کی کتاب ہم نے خود چھاپی ہے. پچھلے سال بھی وہ آئے تھے جاوید صدیقی صاحب. ہم نے بلایا ہوا ہندوستان سے, علی گڑھ سے شافع کدوائی صاحب کو, خوشبیر سنگھ شاد کو, بھرت احساس کو, رنجیت کو. تو ان کی گورنمنٹ نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم تو آ نہیں رہی. نہیں, صدف بہت اسٹبن ہے مودی کی گورنمنٹ, اور جب سے یہ آیا ہے نا, اس نے ایک ساری سیاستی نفرت کی بنیاد پہ کی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ ہندوتا کا ووٹ ہے, اور جتنا مائنورٹی میں صرف مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے, جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں. سو اس کی وجہ سے ہمارے بہت مسائل ہیں. والی بال کی ٹیم کو ویزا نہیں دے رہے, کرکٹ میں نہیں آ رہے. گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب بالکل ہی اگر ہم لیٹ جائیں, اور ہماری ایک عزت نفس تو ہے, تو ہم بہت سے لوگوں کو آن لائن لیں گے. ہم آن لائن بڑی بڑی اسکرین پہ جو آ گئے سو آ گئے,
لیکن جو نہیں بھی آ سکے تو آپ بہت بڑی اسکرین پہ ان کو دیکھیں گے. سو ہمارا تو جو پیغام ہے, جاوید اختر صاحب نے, جب میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا تھا, مائنس کر دیا, ان سے میری بہت 42 سال کا تعلق ہے, لیکن جو انتہائی بیہودہ گفتگو کی کئی بار, تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور حسینہ معین, طلعت حسین صاحب دونوں زندہ تھے, ان کو بٹھا کے کی تھی, اور میں نے جواب دیا تھا. اور اس کے بعد دلی آرٹس کاؤنسل نے بھی ریسیپروکیٹ کیا تھا, پاکستان کے سارے ایکٹر شان سے لے کے سب نے, کہ بھیا یہ مطلب دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک نفرت کا سلسلہ ہے, ایک عجیب نیو نیشنلزم شروع ہوا ہے. پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, اس نے تو کرنا ہے, اس کی سروائیول نفرت کی بنیاد پہ کھڑا ہے. وہ ہماری 21ویں صدی کا نیا ہٹلر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس دفعہ خاصی بری صورتحال ہے. خیر ہم پولیٹیشین تو نہیں ہیں, لیکن پالیٹکس کی زد میں آتا ہے کلچر, بلا شبہ بلا شبہ. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم یونیورسٹی بھی قائم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو نوجوانوں کے سیشن ہے نا, اچھا ہمارے پاس بشرا انصاری, انور مقصود ہیں, ہمایوں سعید کا سیشن ہے, فہد مصطفیٰ کا سیشن ہے, ہمارے پاس ماہرہ خان کا سیشن ہے, ہمارے پاس بہت سارے سیلیبریٹی ہیں, عاصم اظہر ہے ہمارے پاس, اور علاقائی زبانوں پہ بھی کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ہم نے جو یہ ہماری فیڈریشن میں جو فالٹ لائن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیرونی طور پہ اور اندرونی طور پہ, اس کو بھرنے کے لیے, جیسے بانڈ نہیں ہوتا, بانڈ سمجھ بانڈ, ہم پشتون, پشتو, سرائکی, بلوچی, سندھی اور ساری زبانیں ہم سب کے سیشن کرتے ہیں, ان کی بیسٹ کتابوں کو ایوارڈ دیتے ہیں اردو کے ساتھ مل کے. سو یہ ایک بہت شاندار. اچھا ایک بات اور, وہ یہ کہ پہلی بار ایسا ہے کہ اب یہ کانفرنس اتنی بڑی ہو گئی ہے, اور 99% اب نوجوان, جو ہمارا خواب تھا کہ نوجوان آئیں, ساری یونیورسٹیوں اور کالجز کے بچے آتے ہیں. اس کی وجہ سے اب ہم اس کی اوپننگ تک برابر میں YMCA گراؤنڈ میں لے کے جا رہے ہیں, جہاں ہم نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی کلوزنگ کی. واہ واہ واہ, چلیں سر, زبردست سر, زبردست. آدھا سیکنڈ, دن کے سارے سیشن 5 بجے سے پہلے کے آرٹس کاؤنسل میں 4 وینیو پہ ہو رہے ہوں گے, اور 5 بجے سے ہم منتقل ہو جائیں گے, تاکہ یہ شہر, اس کے نوجوان اپنے تمام مقبول لوگوں کو سن سکیں. چلے لازمی طور پر سر ہم بھی آئیں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ. 5 تاریخ کو شام کو 5 بجے YMCA میں آ جائیں. ARY کے ذریعے میں میسیج دے رہا ہوں, ACP KHI پہ خالی رجسٹر کر لیں, کوئی ٹکٹ کسی چیز کا نہیں ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ احمد شاہ صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو سر. آپ تشریف لاتے ہیں, تو کرتے ہیں, اور چلیں جی 5 سے 8 دسمبر, ڈونٹ فرگیٹ. صدف جانا ہے ہم بالکل. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم جب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, تو لوگ اب 5G 7G اس طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست استعمال ہو رہا ہے, اور دنیا جو ہے اب اس طرف شفٹ ہو رہی ہے. اکانومی بھی ڈیجیٹل اکانومی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں گزشتہ کئی دنوں سے, مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بڑا ہی سست چل رہا ہے. دوسرے یہ کہ اب جو ہمارے فری لانسرز ہیں, صارفین ہیں انٹرنیٹ کے, ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. اب آپ انسٹاگرام کی بات کر لیں, ٹویٹر, تو ویسے ہی واٹس ایپ پہ آپ دیکھ لیں, واٹس ایپ پہ آپ وائس نوٹ بھیجیں, میسج بھیجیں, کوئی پکچر بھیجیں, ویڈیو بھیجیں, وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں کو واٹس ایپ سے بہت بزنس بھی ہو رہا ہے, انسٹاگرام سے بھی بہت بزنس ہو رہا ہے, تو لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب وزارت IT نے کہا تھا جی رجسٹریشن کرا لیں VPN کی, اس کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا ہے. کیسے ہوگا اب وہ رجسٹریشن کیسے ہوگی, کیا ہوگا, کیوں یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے. پاشا کے چیئرمین سے بھی بات کی تھی, لیکن اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسائل ہیں کیا اور اس کا حل کیسے ممکن ہے. تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں, کنول چیمہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ کنول فار یور ٹائم. یہ فرمائیے گا کہ یہ تو وہی زمانہ, اب تو 7Gs اور 5Gs کی جس طرح سے صدف بات کریں, ایک زمانہ تھا ڈیمانڈ نوٹ بھر کے فون آتا تھا, پھر اس کے بعد ڈائل اپ کنیکشن آیا, اس کے مسائل سے بھی نربرد آزما ہوئے. اب عادت ہو گئی ہے تیز رفتاری کی اور انٹرنیٹ کی اور ان سروسز سے فائدہ اٹھانے کی. اب کیا واپس جانا ہوگا وہیں پہ جہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ؟ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اس پہ بہت بڑا اثر آئے گا. لیکن آپ کو تھوڑے سے فگرز بتا دیتی ہوں. آپ کو خود ہی پتا ہے کہ $2.7 بلین کی ہماری لاسٹ ایئر کی IT ایکسپورٹ تھی. اس سال وہ اس سے زیادہ چل رہی تھی. تو اگر 3 بلین بھی ہوتی ہے تو 3 بلین کو آپ 365 پہ ڈیوائڈ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا پر ڈے کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں, صرف انٹرنیٹ کے اوپر IT ایکسپورٹ انکم ڈپینڈ نہیں کرتی. آلموسٹ ہر بزنس, انٹرنیٹ از ناٹ اے نائس ٹو ہیو اینی مور.
انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ضروری پارٹ بن گیا ہے ہر بزنس کا. پاکستان میں جو کمپنیز چلتی ہیں, ای کامرس کی کمپنیز چلتی ہیں, میری اپنی کمپنی مائی امپیکٹ میٹر, باقی بہت ساری کمپنیز ہیں جو پاکستان میں چلتی ہیں, جن کے اوپر یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں جن کے اوپر باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئی ہے. پچھلے سال 2024 میں $75 ملین کی, 2023 میں $75 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. اس سے پچھلے سال $331 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو یہ جو پاکستان میں پبلک ٹریڈز ہیں, پبلکلی ٹریڈڈ مارکیٹس ہیں, اس سے زیادہ ہے, ابھی بھی زیادہ ہے. حالانکہ 331 سے 75 ملین پہ ڈراپ کیا, ابھی بھی زیادہ ہے. وہ ساری انویسٹمنٹ ایٹ اسٹیک ہے, کیونکہ وہ سارے بزنسز پرائمریلی انٹرنیٹ بزنسز ہیں. وہ سارے بزنسز ای کامرس کے وہ والے بزنسز ہیں جو کہ 4G پہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ ایپس کے تھرو ڈیلیور ہوتے ہیں یہ بزنسز ای کامرس کے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف آئی ٹی ایکسپورٹ انکم نہیں, بلکہ ہر اس ٹائپ کا بزنس, جو بزنس پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہا ہے, جو اصل انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہا ہے, ہر اس ٹائپ کے بزنس کو ڈائریکٹ نقصان ہے. اچھا, اور تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھا دیں جو VPN کے رجسٹریشن کا معاملہ ہے, ایک تو یہ کہ کیا یہ پاسبل ہے رجسٹریشن VPNs کی ہونا, دوسرے اس سے کیا اچیو کر پائے گی, اور انٹرنیٹ کی رفتار سے ہمیں اصل ایشو تو یہ کہ بھائی وہ بہتر ہو جائے, ایپس چلنے لگیں, تو کیا VPN رجسٹریشن کے بعد یہ سب ہو جائے گا؟ دیکھیں, VPN رجسٹریشن جو ہے, جس طرح کی اس کو کہا جا رہا ہے کہ VPN رجسٹریشن کے لیے کوئی اسٹیٹک IP ایڈریس پہلے خریدنا پڑے گا. جو بھی VPN رجسٹر کرائے گا اسے پہلے اسٹیٹک IP ایڈریس خریدنا پڑے گا. تو فری لانسرز تو اسٹیٹک IP ایڈریس, ہمارے ملک میں 35 لاکھ فری لانسرز ہیں. وہ فری لانسرز, ایک تو یہ کہ 35 لاکھ اسٹیٹک IP ایڈریسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ IPv4 کی اسپیس سے IP ایڈریسز وہ آتے ہیں اسٹیٹک, اور اتنے ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے. تو ہر فری لانسر کو IP ایڈریس نہیں مل سکتا. دوسرا یہ کہ وہ بہت مہنگا ہے. یہ $200-300 انکم جو کماتے ہیں, یہ فری لانسر اسٹیٹک IP ایڈریس کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہ رجسٹر نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور تیسری بات یہ کہ بہت ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے VPNs, جب آپ ریموٹ ورکر ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں, دیکھیں ریموٹ ورک کیوں پاسبل ہوا. ریموٹ ورک اس لیے پاسبل ہوا, آپ گھر سے بیٹھ کے اس لیے کام کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ تو اوپن ہے, انٹرنیٹ سے تو کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے نا. کیوں گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہر کمپنی کے پاس اپنا VPN ہوتا ہے, بڑی کمپنی کے پاس اپنا VPN ہوتا ہے. وہ اس VPN کے تھرو اپنی ٹریفک کو انکرپٹ کر لیتے ہیں, ایک پرائیویٹ ٹنل کے تھرو ان کی ٹریفک جاری ہوتی ہے. جی, وہ اس وجہ سے ریموٹ ورکرز کو ہائر کر سکتے ہیں. اچھا کمل, مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک سجیشن کل آئی تھی ہمارے پاس, جو پاشا کے چیئرمین ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اگر ملک میں لایا جائے VPN سروس پرووائڈرز کو, تو اس سے حکومت کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, کہ جس طرح سے وہ رجسٹریشن کے لیے پریشان ہے. از دیٹ سو؟ ول دیٹ بی این آپشن یا سولوشن؟ دیکھیں, پاشا کی چیئرمین کی بہت عزت ہے, پاشا کی بہت عزت ہے. میرے اپنے جہاں تک میرا ٹیکنیکل نالج ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بڑی کمپنیز ہیں, اگر آپ مائکروسافٹ میں کام کرتے ہیں, اگر آپ کسی بھی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں, ان کے اپنے VPN ہوتے ہیں. وہ کسی پاکستانی VPN کو ٹرسٹ نہیں کریں گے, وہ کسی پاکستانی VPN کے تھرو اپنا کام نہیں کرائیں گے کبھی بھی, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا VPN رجسٹر کریں گے. تو آپ جتنے بھی آپ کے ریموٹ ورکرز ہیں, اس کے سب کو آپ ختم کرنے کا, مطلب یہ ایک سجیشن ہو سکتی ہے. اور یہ کچھ حد تک میں بھی جو فری لانسر جو اپنا VPN یوز کرتے ہیں, شاید ان کے لیے کچھ کارآمد ہو سکتی ہے, مگر دس از ڈیفینیٹلی کین ناٹ بی سچویشن ہے. پھر کیوں اتنا زور حکومت VPN پر دے رہی ہے؟ کیوں مطلب اس کے VPN رجسٹریشن کی بات کر رہی ہے, اور کیوں گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ظاہر ساری ٹیکنیکل ایکسپرٹس ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا پاسبل ہے, کیا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں, حکومت کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ چائنا اور سعودی عربیہ اور دبئی کے فٹ سٹیپس پہ ہم نہیں چل سکتے. سعودی عربیہ اور دبئی میں بڑی کمپنیز اپنا VPN رجسٹر کرانے کو تیار ہو سکتی ہیں, ہم پاکستان میں تیار نہیں ہو سکتے. پاکستان میں ان کا اتنا بڑا فٹ پرنٹ ہی نہیں ہے, پاکستان سے وہ باہر چلی جائیں گی. پاکستان میں وہ صرف کچھ ریموٹ ورکرز ہائر کرتے ہیں. پاکستان از پینٹس فار دیم, پاکستان از اے راؤنڈنگ ایرر فار دیم رائٹ ناؤ. جو ان کا ریونیو اس میں جو راؤنڈنگ ایرر ہوتا ہے نا, اتنا ریونیو پاکستان سے اس وقت آتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو چاہیے, ہماری اکانومی اس پہ فلی ریلائنٹ ہے. ہم جو ہے وہ اس وقت وہ لوگ نہیں ہے کہ ہم اپنی شرطیں منوا سکیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس وقت اپنی ہمیں چاہیے وہاں سے کام, بالکل. تو اچھا کمل, اور ایک اور چیز بھی میں کہہ رہا تھا بیفور یو آنسر دس کویسچن, ایک چیز یہ ہے کہ ہم پہلے اس پہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ورکرز کو اتنا اسکلڈ کریں کہ ہم فوڈ چین میں ویسے ہی سب سے نیچے, سب سے آخر کا حصہ ہمیں ملتا ہے. انڈینز زیادہ کما جاتے ہیں دوسرے ملک, تو ہمیں وہ مواقع دینے چاہیے. پھر مجھے ایک چیز اور سمجھائیے گا کہ جو لوگ اگر فرض کریں ہمارے پاس آتے بھی ہیں, اور یہ جو سلونیس آف دا انٹرنیٹ ہے, جو جس طریقے سے ہم رابطہ نہیں کر پاتے, چیزیں نہیں بھیج پاتے, تو وہ کلائنٹ کیا ہمارے پاس دوبارہ آنا چاہے گا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے؟
دیکھیں جو ہمارا جی بولیے جی کنول وی کین ہیئر یو. اچھا کنول تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ہماری کنول نے آواز ایک بڑی اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ہم سعودی چائنا اور دبئی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے لوگ آتے ہیں, تو ان کی بات سنی بھی جائے. جی I can hear you. اچھا میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا, پلیز اس کا جواب دیجیے گا. جی تھوڑا سا پھر سے ریپیٹ کر دیجیے گا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے, جن کے پاس جن سے ہمیں کام چاہیے ہوتا ہے, اور ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے نیچے ہیں ویسے بھی فوڈ چین میں, ہمیں ویسے ہی اپنے ورکرز کو مزید اسکلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ ریونیو وہاں سے حاصل کر سکیں. وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اب جو کلائنٹ ہم سے یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کی سلونیس, رابطہ نہ ہونے کا مسئلہ, وہ ہم سے دور چلا جائے گا تو وہ واپس کیسے آئے گا یہ ساری صورتحال انسرٹینٹی دیکھتے ہوئے؟ ہم نے بہت اچھا پہلے یہ کام کیا کہ ہم نے اپنے ورکرز کو اسکل کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس دنیا کے 6 ینگسٹ پاپولیشن ہے, اور ہم نے ان کو گورنمنٹ نے بہت زیادہ پیسہ لگانا شروع کر دیا ان کے اسکلنگ اپ میں. تو ہم جو ہے پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان واز آئیڈینٹیفائڈ ایز دا 3rd موسٹ اٹریکٹیو پلیسز آن دا پلانٹ فار IT آؤٹ سورسنگ. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں ہم اس کو خود ہی انڈو کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو ہے وہ پاکستان کو, جب آپ کسی کلائنٹ کو اتنی مشکل سے لے کر آتے ہیں اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک میں بیسک انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے, بیسک انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, تو وہ کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے. وہ دوبارہ بزنس آپ کو نہیں دے گا. وہ ایسٹرن یورپ چلا جائے گا, ویتنام چلا جائے گا, انڈیا چلا جائے گا, چائنا چلا جائے گا, مگر پاکستان نہیں آئے گا. تو صرف جو پر ڈے لاس ہے ہمیں وہ نہیں ہو رہا, ہمیں مسلسل لانگ ٹرم لاس ہو رہے ہیں ان لاس آف کلائنٹس, جو کہ پھر سے پاکستان کا رخ کریں گے. پاشا کے چیئرمین بتا رہے تھے یہ کہ انویسٹرز بھی جو ہے وہ پاکستان سے انہوں نے موڑ لیے, جو انویسٹمنٹ پاکستان بیکاز آف ایشوز. Like credibility is everything, consistency is everything. Thank you so much Kamal Cheema for being us. اور جب ہم اتنا زبردست پرفارم بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ سیٹ بیک جو ہے یہ لانگ ٹرم بھی ہمیں مسئلہ کریں گے, اور اس وقت ہمیں یومیہ بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. چلیں جی اس ٹاپک پہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ کنول ہمارے ساتھ تھی. اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں اب سونا بچاؤ, اور آج کل کے زمانے میں سونا کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو ARY گولڈ جی اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن کرنے جا رہا ہے, جو کہ آرگنائز کیا جا رہا ہے ARY بھی گلوبل کے تحت, اور سب سے بڑی گولڈ سیونگ ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے 5 دسمبر سے PC ہوٹل مرکی کراچی میں. تو یہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اچھا اس ایگزیبیشن پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما خٹک, جو کہ CEO الفا بائک پلیٹینیم پارٹنر ہے یہ ایگزیبیشن کا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں EV ٹیکنالوجی انڈسٹری سے ریلیٹڈ محمد فہیم صاحب, جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں فلیور فوڈز پلیٹینیم پارٹنر آپ بھی ہیں اس ایگزیبیشن کے. تو ہما تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. آپ فہیم ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے الفا بائک جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہا ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل ٹھیک جی, آپ بتائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. اس سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں بتانا چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے, آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے اس چیز کا, اور آج کل تو ان کو بہت زیادہ پرابیبلی اس چیز کی تکلیف بھی ہے تو زیادہ اندازہ بھی ہے. ایک عام پاکستانی تقریباً 30% اپنی آمدنی کا فیول کے اندر خرچ کرتا ہے, اور یہ صرف ایک فیول کاسٹ ہے. باقی اگر کوئی بائک یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی 70cc یا 125, اس کی مینٹیننس الگ ہوگی, اس کا گردہ غبار الگ ہے, اس کا سائلنسر کا شور, انجن آئل, اس کی ایون وائبریشن. یہ ایک ایسی چیز ہم ریسرچ میں اپنی دیکھ رہے تھے کہ اس کی جو وائبریشن ہے اس سے ایکچولی آپ کے ایئر ڈرمز کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. دیر از اے لاٹ دیٹ از گوئنگ آن. اور یہ جو میں آپ کو 30% بتا رہی ہوں, اگر میں ایوریج تنخواہ لوں تو تقریباً 15 سے 20 سے 25 ہزار روپے ہیں جو ہر مہینے آپ خرچ کر رہے ہیں. اس کی امیجن آپ کر لیں کہ کیا کتنا کچھ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر آپ بہتر خرچ کر سکتے ہیں, آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے. سو ایگزیبیشن کے اوپر الفا الیکٹرک ایک ایسی الیکٹرک موٹر بائک لے کر آ رہا ہے جس کے اندر آبویسلی کوئی یہ والی ساری چیزیں ان چیزوں سے تو آپ بالکل ہٹ جائیں گے. صرف 2 یونٹ کے اندر, 2 یونٹ کا مطلب ہے تقریباً 100 سے 125 روپے دن کے, آپ کی بائک فلی چارج ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کو 100+ کلومیٹرز کی رینج دے گی. اینڈ دیر از زیرو مینٹیننس, سو ایبسلیوٹلی زیرو مینٹیننس. دی ادر تھنگ از, جس میں ہم بڑا پرائڈ لیتے ہیں EV ٹیکنالوجیز, ویو انجینئرڈ دس بائک
فار پاکستان، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، پاکستان کی روڈز کے لیے ہے، پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے ہے، جہاں روڈز ایگزسٹ نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہے، ایکچولی اس کے لیے ہے، ایکچولی اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے. سو جتنی آپ 70 cc یا 125 cc دیکھتے ہیں اس کو یہ ریپلیس کریں. اچھا فہیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو فلیور فوڈز ہے یہ پلیٹینم پارٹنر ہے اس ایگزیبیشن کا، تو آپ لوگ کیا نیا لے کے آ رہے ہیں اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ فلاور فوڈ جو ہے نا AROI کا پلیٹینم پارٹنر ہے. دراصل آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم مارکیٹ سے اوپن اسپائسیز لیتے ہیں تو اس کو پہلے ہم لے کے کلیننگ کرتے ہیں، واشنگ دین یوز کرتے ہیں. فلاور کے پروڈکٹس میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کی ٹائم سیونگ ہے. اچھا ٹائم از ایوری تھنگ. بالکل ٹائم از ایوری تھنگ. آپ کے ظاہر سی بات ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ہوم میں کوکنگ ہوتی ہے، آپ وہ پہلے پروڈکٹ لائیں، اس کو کلین کریں، دین واش کریں، پھر یوز کریں. اچھا مگر فلاور فوڈ میں ایسا نہیں ہے. ہمارے کامن سیڈ ہے، کورینڈر سیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ریڈی ٹو یوز ہے، اوپن کریں دین یوز کریں. تو آج کل کے تھوڑے سے سینیریو کو دیکھتے ہوئے فلاور فوڈ نے اپنی پروڈکٹ ایسے ڈیزائن کیے ہیں. اور اگر آپ اوپن مارکیٹ سے یعنی کہ لیٹس سپوز آپ ریڈ چلی پاؤڈر لیتے ہیں تو آپ کو 2 ٹیبل اسپون یوز کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہماری پروڈکٹ میں آرٹیفیشیل انگریڈینٹس نہیں ہیں. اچھا تو یہ پیور ہیں. آپ اگر وہ 2 اسپون یوز کرتے ہیں نا تو آپ یہ جسٹ 1 اسپون یوز کریں گے اور آپ ایسا ہی ٹیسٹ پائیں گے، اوریجنل ٹیسٹ پائیں گے. تو ہمارا ایک ہی جو تھیم ہے جی فلاور یہ اصل ذائقہ ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ ٹیسٹ کو بھی مینٹین رکھا جائے اور کوالٹی کو بھی، کنزیومر کی بھی بچت ہو. چلیں کنزیومر کی بچت بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کوئی انسپریشن تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کریئر کا انتخاب کیا؟ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی کبھار ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ روز ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. آئی تھنک پیسہ انسان ہر چیز سے کما لیتا ہے، کوئی ایک چیز آپ کو ضرور ایسی کرنی چاہیے جس سے آگے بھی کسی کو فائدہ ہو. میرا یہ کریئر کا انتخاب کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ تھی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انرجی سیونگ کے اندر. میں اگر انوائرمنٹ کی اس وقت بات نہ بھی کروں، انوائرمنٹ بہت بڑی بات ہے، اگر میں نہ بھی بات کروں تو اسپیشلی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جس مشکل میں گزر رہے ہیں اس وقت، ہر وقت کا یہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے اور ایک انریسٹ ہے نارمل کسی چیز کے لیے تو وہ کر ہی نہیں سکتے. کافی عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ کون سی انڈسٹری ہونی چاہیے، حالانکہ میرا ایکسپیرینس ٹیلی کام کا بھی ہے، ڈفرینٹ اس کا ہے، بٹ فائنلی آئی سیٹلڈ. میں نے کہا نہیں EV میں آنا چاہیے ہے اور اسی کے اندر کام کرنا چاہیے کہ اس میں ہم واپس کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان سمیت دنیا بھر میں فیول پرائسز کہاں پر جا رہی ہیں، لوگ ہائپر مائلنگ تک کرتے ہیں، حادثات کا شکار ہوتے ہیں فیول بچانے کے لیے، تو یہ بڑا زبردست ایک چیز ہے. اچھا فہیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پروڈکٹ کا ویسے تذکرہ تو کیا کہ ہے کیا، کوالٹی وائز کیا ہے اور ٹیسٹ وائز کیا ہے، لیکن کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں فلاور کی جو ایگزیبیشن میں دستیاب ہوں گی؟ جی ہماری مور دین 100 پروڈکٹس ہیں. اللہ. اچھا اگر اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں تو مے بی کہ یہ ٹائم میرے لیے کم ہو جائے گا. جو کمپلسری یوزیج ہے ریڈ چلی پاؤڈر ہے، ٹرمرک پاؤڈر ہے، اور یہ ریڈ چلی کٹر ہے، اور ریڈ چلی ہال ہے، وائٹ زیرہ ہے، بلیک پیپر ہے. اگر اس کو 1 بائی 1 اگر میں ڈیفائن کروں تو بہت ٹائم ہوگا. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو ادھر ایگزیبیشن میں اویلیبل ہوں گی الحمدللہ. اوکے. تو ابھی اگر ڈیفینیشن میں بندہ جائے، اس کو ایکسپلین کرنے میں جائے تو میرا خیال ٹائم بھی کم ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے میں. مگر یعنی کہ ان شارٹ ہم یہ بولیں گے کہ ہماری میں سوچ ایکچولی نہیں پا رہا تھا کہ 100 پروڈکٹس کچن میں کیا ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کچن میں کبھی گئے نہیں ہیں؟ گئے لیکن اتنے ہلدی زیرہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا یہی بیفور اٹ میں بھی نہیں کبھی مجھے اتنی پروڈکٹس کا پتہ تھا جو کمپنی کے اندر آپ اسپائس ڈھونڈنے آ گئے تھے. اچھا ہما آپ بتائیے کہ جو گولڈ سیونگ ایگزیبیشن ہے اس سے کیا امیدیں رکھی جائیں اور اس پلیٹ فارم سے آپ کیا ناظرین کو بتانا چاہیے؟ ہم کافی ایکسائٹیڈ ہیں اس ایگزیبیشن کے لیے. AROI نے ہمیشہ اپنے جو ہے نا صارفین اینڈ فار آل دا ویورز اینڈ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے رہے ہیں. وہ ایگزیبیشن کے اوپر بہت دلچسپ آفرز ہوں گی. وہاں پہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ میں سرپرائز ہے اس لیے ابھی تو نہیں بتا رہی, آئیں گے تو پتہ لگے گا ان کو کہ خاص ان کے لیے پرائسز بھی ہیں. اینڈ ہم جو لوگ کسی وجہ سے اس کو افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے ساتھ ایسے بھی کچھ آپشنز ہوں گے جس کے اندر وہ آ کے اس کو
अगर माहाना किस्तों पे लेके जाना चाहें या बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे आने। चलें जी, अच्छा फ़हीम साहब आप भी बता दीजिए कि ये 80% जो सेव गोल्ड का ऑप्शन है आपके पास, आपके प्रोडक्ट्स में भी होगा? जी, ये फ्लावर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेव गोल्ड का ऑप्शन है। आप जाएं उधर से मैक्सिमम परचेजिंग करें और उसके ऊपर 80% सेव गोल्ड करें। और एक दूसरा बेनिफिट ये भी है कि हमारे पास आएँ, हमने एक थोड़ी सी एग्जीबिशन यानी कि थोड़ी सी एक्टिविटी और डिज़ाइन की है। आए अपनी लक आजमाएं और हमसे उधर हाथ के हाथ अपने गिफ्ट लेके जाएं। गिफ्ट यहाँ पर हमने डिज़ाइन किए हैं, ये समझे कि ये फ्री में मिल जाएगी आपको। चलें जी, प्रोडक्ट्स भी साथ होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी और ये भी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें जी, तो फिर जी कैलेंडर में मान ले 5 दिसंबर की डेट है इस एग्जीबिशन में आपने जाना है। जी हाँ, और वहाँ पर आप जी पीसी होटल कराची और सबसे बड़ी और पहली गोल्ड सेविंग एग्जीबिशन है और ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस एग्जीबिशन जरूर जाएं और एक्सपीरियंस करें जी। हर शॉपिंग पर सेव गोल्ड 80%। क्या बात है, 80% पैसे बचाएं और फिर सोना भी बचाएं। सोना सदब सुना है आपने? हमें तो भी बचाना चाहिए, डबल ऑफर हो गया। पैसे आए तो पैसे बचाएं। चले जी, अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज़।